We are live button दब गया है. I hope people can hear us right now. Okay, I think many people at this point can see us now. So, yeah, I hope it is good. Let me just share it with everyone that so that people know we are in. Okay, then. Yes, फाइनली ये टॉक बहुत ज़रूरी हो गई थी बिकॉज कंसर्निंग द होल सिचुएशन आई थिंक मैनी पीपल आर वॉचिंग अस राइट नाउ एंड मैनी पीपल विल ट्यून इन एज वी कीप गोइंग. So I just wanted to first of all tell everyone कि as from the title it is very clear कि what is this conversation going to be about, and this is going to be about the coronavirus. This is about COVID-19. और ये टॉक इसीलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जहाँ तक मैंने जितने लोगों से बात की है और जितनी सिचुएशन जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है, आई थिंक आप भी इस बात से रिलेट कर सकते होंगे कि बहुत लोग एहतियात नहीं कर रहे. देर इज़ दिस मैस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान जिसमें लोगों को अभी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है कि दे कैन टेक दिस सीरियसली. विच इज़ वाई इस पूरी पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि आई ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो ब्रिंग इन पीपल जो इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी समझ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम डॉक्टर सादिया एंड डॉक्टर एजाज एज वेल एज कसवर हफीज़ फॉर दिस. थैंक यू वेरी मच ऑनेस्टली फॉर जॉइनिंग इन ऑन दिस. और दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन टू हैव जिन जिन लोगों के साथ भी जो हमें देखेंगे अभी इस टाइम. तो सबसे पहले तो I'd like to give डॉक्टर सादिया द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिकॉज आई थिंक हम आपको उस तरह इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जितना आप अपने आप को बेहतर तरीके से कर सकते हैं. सो प्लीज़. Thank you so much, Hassan. मेरा नाम Dr. Satya Satar, as you have already told people. I'm working as an assistant professor at Comsats University Islamabad campus in molecular virology. So I have worked on avian influenza virus for 6 to 7 years as an intern during my MPhil thesis. I worked on developing vaccination strain for avian influenza H7N3 at National Reference Lab for Poultry Diseases. Currently, I'm working on multiple drug-resistant bacteria and using bacteriophages as the therapeutic cure. So far, we are teaching molecular virology courses, and it is really a good opportunity if we can add to the knowledge of the people using the technical expertise we have. Thanks once again. थैंक यू ऑनेस्टली. आपकी एक्सपर्टीज़ एंड ऑल्सो नाउ डॉक्टर एजाज साहब, बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू बी ऑफ अ लॉट ऑफ हेल्प टू द अवाम हियर. तो डॉक्टर एजाज प्लीज़ इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी के लिए कि हमें आपने मौका दिया यहाँ पे. मेरा नाम डॉक्टर एजाज है और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज में वायरोलॉजी ग्रुप जो है उसका मैं इंचार्ज हूँ. और काफ़ी अरसे से हेपेटाइटिस सी वायरस के ऊपर, डेंगू वायरस के ऊपर और कुछ और वायरसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ सो कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक वायरसेस हम उसको कहते हैं,
ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली परसिस्ट करते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, सबके अंदर जो है होते हैं। तो हेल्थ एंड डिजीज में हम उनका देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है सो कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक, क्योंकि उनकी परसिस्टेंस का हमें नहीं पता। जी तो मुझे तो 10-15 साल तकरीबन वायरोलॉजी इस फील्ड में हो गए हैं। जी और बैकग्राउंड मेरा जो है वो भी वायरोलॉजी का है। जी जी एमफिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर मैंने पीएचडी की अकेडमी ऑफ साइंसेस से, फिर फुल ब्राइट से जी जी मैं गया यूएस, और वहाँ से भी वायरोलॉजी में मेरी पोस्ट ऑफ है। उसके बाद फिर मैं कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी से ज्वाइन की मैंने 2015, जी जी और उस वक्त से अब तक जो है वहाँ पे हम डॉक्टर सादिया भी हमारी कोलीग हैं, हमारी पूरी टीम है वायरोलॉजी की, और हम जी डिफरेंट वायरसेस के ऊपर और थेराप्यूटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये माशाल्लाह, वेरी नाइस टू हैव यू ऑनेस्टली। आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग जो इधर अब सुनेंगे आगे इसके बाद भी, क्योंकि ये यूट्यूब पे अभी लाइव जा रही है, उसके बाद फिर ये प्लेबल होगी आगे भी, तो मैनी पीपल जो आपको देखेंगे डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। कसवर हफीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कसर हफीज़। मैं अभी नमल से अपना एमफिल कर रहा हूँ और करंटली मैं अपने थीसिस पे काम कर रहा हूँ। अलबत्ता आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर सिंपली बिकॉज कि अभी जो है वो आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन 6 से 7 महीने के अंदर व्हेन सारे इम्पैक्ट जो हैं वो ज़मीन पे आना शुरू होंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल आगे जाके कितने ज़्यादा इश्यूज कोरोना वायरस से आएंगे। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम इधर जितना कवर कर सकते हैं करेंगे, और कुछ मेरे पास सवाल हैं जिनसे मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ। सो वी हैव अबाउट 10 क्वेश्चंस, हमारे पास 10 सवाल हैं इधर, और हम वन बाय वन सिक्वेंशली इस पे जाएंगे। सो मेरा पहला सवाल है कि बहुत लोग इसे समझ रहे हैं कि ये सीजनल फ्लू से ज़्यादा वर्स नहीं है। सीजनल फ्लू पर ईयर ज़्यादा उसकी डेथ रेट है, डेथ टोल है, और लोग समझते हैं इट इज़ नॉट एज वर्स। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल होगा कि पहले तो इज़ दिस ट्रू, इज़ इट वर्स दैन द सीजनल फ्लू और नॉट, एंड इफ़ यस देन ये डिफ़र कैसे करता है सिम्टम्स में, लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? That I would have the question first with Mr. Dr. Ijaz, and then I'll hand it over to Dr. Sadia. जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि फ्लू और जो रीसेंट कोविड-19 जो है उसको कंपेयर करते हैं लोग, जी और इसी तरह लोग जो है इस डिजीज को दूसरे डिजीज के साथ भी कंपेयर करते हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन बनती नहीं है कि आप कंपेयर करें दूसरे डिजीज़ को उसके साथ, और फिर आप उनकी मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट कि कितने लोग दूसरे डिजीज़ की वजह से मरते हैं, कितने बीमार होते हैं, कितना उसका इकोनॉमिक जो है वो इम्पैक्ट होता है, और उसको कंपेयर करें आप एक ऐसी डिजीज़ के साथ जो कि 2-3 महीने से जो है एक नई कंडीशन आई हुई है। अभी फ्लू के साथ अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो फ्लू डेफिनेटली हमारे जो जो उसकी हिस्ट्री है वो काफ़ी जो है वो लॉन्ग हिस्ट्री है। जी उसके ऊपर बहुत सारा जो है लोगों ने काम किया हुआ है। उसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स और वैक्सीनेशन और इसके ऊपर बहुत सारा काम जो है वो हुआ हुआ है, दुनिया भर में अभी भी हो रहा है। तो उसमें 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा पर ईयर जो है वो मोर्टेलिटी रेट है। जी लोग मरते हुए इसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक में। तो वो एक इस्टेब्लिश जो है वो फैक्ट है कि ये कंडीशन इतने अरसे से चल रही है, इसकी वजह से इतने लोग बीमार होते हैं, इतने मरते हैं। कोविड-19 का अभी सिचुएशन ये डेवलप हो रही है। नवंबर में जब से ये शुरू हुआ है, अभी तक जो है मतलब जो डेथ टोल है वो इंक्रीज़ हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता, और अभी डेथ टोल जो है वो 20,000 भी क्रॉस कर गई। तो वी जी डोंट नो एग्जैक्टली राइट नाउ। अभी हमें नहीं पता, ये जो एस्टिमेट हम लगाएंगे जब पैंडेमिक जो है कंट्रोल हो जाएगा, फिर हम एस्टिमेशन क्या ये कंपेरेबल भी है या नहीं है। इसकी अच्छा कंपैरिजन
نہیں اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی جو کنٹیجن ہے جو ایز آف ٹرانسمیشن ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ ڈیزیز جی پھیلتی ہے. اور یہ جو وائرس ہے یہ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے کتنا اس کی انوائرمنٹل سٹیبلٹی کتنی ہے، انوائرمنٹ میں یہ کتنی دیر تک رہتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اب ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. ایک رپورٹ جو ہے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں اس دن پبلش ہوئی جی جس میں انہوں نے اس کی اسٹیبلٹی کا ذکر کیا ہوا تھا کہ یہ وائرس جو ہے یہ ایئر میں ڈراپلیٹس کی صورت میں یا سرفیسز کے جی اوپر یا جو ہے مطلب اسٹیل کے اوپر یا گلاس کے اوپر کتنی دیر تک یہ سروائیو کر سکتا ہے. تو وہ ڈیٹا کافی الارمنگ ہے. اس کو اگر ہم کمپیئر کریں فلو وائرس یا دوسرے وائرسز کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ انوائرمنٹلی اسٹیبل مجھے نظر آ رہا ہے. دیٹس وائی کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بہت ریپڈلی جو ہے مطلب یہ کچھ مہینوں میں ووہان سے نکل کے یہ دنیا کے 180 ممالک تک جو ہے یہ جا کے پہنچ گیا. تو یہ جو ایز آف ٹرانسمیشن ہے دس از دا ریئل تھریٹ. فلو وائرسز بھی آسانی کے ساتھ ٹرانسمٹ ہو سکتے جی ہیں لیکن اس کا جو ٹرانسمیشن پیٹرن ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ اس کا کمپیریزن نہیں ہے کہ اس کو ہم کمپیئر کریں کسی اور اس کے ساتھ کنڈیشن کے ساتھ. تو ایک تو آپ کا کوشچن یہ تھا کہ کیا فلو یا اس کو آپ اگر کوشچن مجھے تھوڑا سا ریپیٹ کریں کیونکہ جی میں سوال ابھی تک ایکچولی یہی ہے کہ پہلے تو از اٹ ان ٹرمز آف مورٹیلٹی ریٹ از اٹ ورس دین دا سیزنل فلو، اور اف سو تو اس کے سمٹمز جو ہیں بہت لوگوں کو نہیں ڈفرینشیٹ کر پاتے عام عوام کے آیا یہ ہمیں فلو ہے یا ہمیں کرونا وائرس ہوا ہے. یہ ڈفرینشیشن بڑی مشکل ہوگی لوگوں کے لیے. اینڈ جسٹ ٹو یہ سوری ٹو کٹ یو آف بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل دی آڈینس کہ ہم بیسکلی میں لائیو اسٹریم پہ ابھی ان کو دکھا رہا ہوں. وی ہیو جسٹ ایکچولی کراسڈ 400,000 کرونا وائرس کیسز اکراس دا ورلڈ، اور انفارچونیٹلی 17,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں. 17,451 so far. Recovered definitely is also 103,000. But talking about these kind of numbers, آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی جو ہم دیکھنے میں ہمیں ابھی آیا ہے what does this tell us کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو پینڈیمک ہے میرا خیال ہے کہ سچویشن مزید بھی خراب ہوگی پرٹیکولرلی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں پہ زیادہ پرابلم ہے لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کی ٹرانسمیشن جو پیٹرن ہم نے دیکھا ہوا ہے زیادہ چانسز یہی ہے کہ اگر ان علاقوں میں جس طرح کے ایران جو ہے وہاں مسئلہ چلا گیا اور کافی زیادہ ادھر سچویشن خراب ہو گئی تو ڈیولپنگ کنٹریز دوسرے جو ہیں پاکستان یا دوسرے کنٹریز ان کے اندر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز یا اویئرنیس یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں. تو یہاں پہ پھر مزید بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مورٹیلٹی اور موربیڈٹی ریٹ دونوں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھیں گے. اور سمٹمس کا جہاں تک آپ نے کوشچن کیا تھا کہ سمٹمس فلو اور اس کے سمٹمس تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن فلو کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ جلدی اپیئر ہو جاتے ہیں ابرپٹ ہوتے ہیں. اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے گریجول ہوتا ہے. جیسے آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو 5 to 14 days اس کا ٹائم ہے کہ اتنے میں آپ کو انکیوبیشن پیریڈ. کیونکہ ابھی ہمیں ایک سوال بھی آیا ہے لائیو اسٹریم پہ کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہے اینڈ سو اٹ از 5 to 14 days. یس 5 to 14 days. لیکن ریسنٹ جو ہے وہ چونکہ اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے زیادہ کیسز جتنے بھی سامنے جیسے جیسے کیسز سامنے آتے جائیں گے تو اس پہ مزید جو ہے مطلب اس کی کنفرمیشن ہوتی جائے گی. اب ریسنٹ کچھ اسٹڈیز کہہ رہے ہیں کہ 5 days جو ہے وہ آن ایوریج 5 days جو ہے اس میں اس کے سمٹمز اپیئر ہونے چاہیے. 3 سے 4 دن تقریباً فلو کے سمٹمز کو لگتے ہیں کہ وہ اپیئر ہو جائیں اور سمٹمز تقریباً جو ہے وہ ایک جیسے ہیں کہ آپ ٹیمپریچر ہے فیور کے سمٹمز ہیں یا سنیزنگ ہے جو نیزل سیکریشنز
جی یا کف ہے تو کف بھی دونوں سچویشنز میں ہوتی ہیں. اس میں یہ سمٹمز فلو میں تھوڑا سا ارلی آ جاتے ہیں، بالکل ایبرپٹ آتے ہیں، اور دوسرے میں گریجول ہوتا ہے. اور اس میں کووڈ-19 میں گریجولی یعنی کھانسی جو فار انسٹنس آپ کو آنا جی شروع ہو جائے گی تو دیٹ وڈ بی یو نو یو وڈ بی گوئنگ ٹو سیویئر کنڈیشن. جی جب آپ کو کھانسی آنا شروع ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ لنگس میں آپ کے کافی جو ہے مطلب کام اس وقت تک ہو چکا ہوتا ہے کہ جی فائبروسس ہوتی ہے، لنگس خراب ہونا جب شروع ہو جاتے ہیں. جی تو اس میں یہ ہے کہ جو شارٹنیس آف بریتھ ہے، جو آپ سانس لیتے ہیں، جی یہ اس میں ایک یونیک فیچر ہے. حالانکہ فلو میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ جو ہے مطلب آپ کو سانس میں دشواری جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جی جاتی ہے، اور وہ بھی لنگ کے خراب ہونے کی وجہ سے کہ لنگس کا جو ٹیشو ہے جہاں پہ ریسپریشن ہوتی ہے اور جی جی گیسز ایکسچینج ہوتا ہے، تو وہ ٹیشو جو ہے وہاں پہ چونکہ وائرس ریپلیکیٹ کرتا ہے، وہاں یہ رہتا ہے اور تھرائیو کرتا ہے، ان سیلس کو ڈسٹرائے کر لیتا ہے، تو وہاں پہ فائبروسس ہو جاتی ہے. یعنی فائبروسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹیشو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے تھرو ریسپریشن نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر جاز آپ تو تو ہمیں ڈرا رہے ہیں تھوڑا سا. جی یہ جو اس کی میں اس کی پیتھوجینیسس میں چلا گیا. جی مطلب کہنے کا یہی تھا کہ جو جو سانس لینے کی دشواری ہے جی وہ زیادہ تر جو ہے ٹپیکل ایک سائن ہے، اور اس کو لوگ جو ہے وہ ابھی تو پریلیمنری چیزیں ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ انفیکشن کو مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مجھے کووڈ-19 ہوا ہے یا مجھے کوئی آرڈینری فلو ہے، جی تو اس کو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ سیکنڈز کے لیے جو ہے مطلب اپنا سانس بند کر کے دیکھیں ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 ڈے 4 پہ. یعنی اگر آپ سسپیکٹ کرتے ہیں آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ انفیکشن پھیلا ہوا تھا یا جی کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں، تو پھر آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں کہ کتنا جو ہے مطلب آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. کیا آپ جو ہے مطلب آپ کو سفوکیشن زیادہ فیل ہوتی ہے اوور ٹائم یا جی کم ہوتی ہے. دیٹ وڈ indicate کہ something is going on inside your lungs. That's a very good advice honestly, and I'm pretty sure یہ کافی لوگوں کو this is a very good check on how to do that. Dr. Sadia, did Dr. Ijaz maybe miss anything یا کچھ رہ گیا؟ I think بڑا Yeah, he precise has. تھا. Yeah, he has covered pretty much everything. I would just like to add few thodi technical جی cheezein جی related to the symptoms and the infection procedure of جی جی flu and COVID-19. بیسیکلی جو فلو کا وائرس ہے یہ آپ کا یوزلی اپر ریسپریٹری ٹریکٹ جو آپ کا تھورکس کا ریجن ہے جس کو آپ گلا جی کہتے ہیں جی اوپر والا، جی اس ایریا کو زیادہ اسٹرانگلی انفیکٹ کرتا ہے. اینڈ یو ول فیل سورنس آف تھروٹ مور پروناؤنسڈ ان کیس آف فلو in comparison to COVID-19. COVID-19 بیسیکلی آپ کا ڈیپ چیسٹ انفیکشن زیادہ اسٹرانگلی کاز کرتا ہے، جس میں آپ کا ایلویولر اور وہ اس میں آپ کو سینے کے اوپر بوجھ یا دباؤ زیادہ محسوس ہوگا ان کمپیریزن ٹو دا فلو، نارمل جی فلو. جی The problem with the COVID-19 is کہ یہ گریجولی آپ کے امیون سسٹم کو بیسیکلی ماڈیولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اپنے واریئرز جو کہ they are supposed to kill the infected cells جی when they are overwhelmed or they are alarmed beyond a certain limit. ایک جی اس کا فیڈ بیک میکینزم ہوتا ہے جس میں انہانس اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں، پھر وہ خود ہی رک بھی جاتی ہیں. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ الارم از مور دین دی انفیکشن. جب الارم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایز اے ریزلٹ آپ کے ہیلدی سیلس بھی ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیلس جیسے ڈاکٹر اجاز نے آلریڈی مینشن کیا کہ وہاں پہ اسکار ٹیشو ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا تو جو لاس آف فنکشن ہے دیٹ از the most alarming thing is even you will recover with this virus, the loss of function of the lungs may be irreversible. یہ Right? چائنا In میں most of the آئی cases, ہرڈ چائنا میں بھی آئی ہرڈ اے فیو رپورٹس ور کمنگ آؤٹ کہ اباؤٹ 20-30% آف لنگ کیپیسٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے ان yes, پیشنٹس. yes. So this 20-30%, when we talk in the percentages, right now we cannot give a definitive number, frankly speaking, kyunki abhi tak data compile nahi hua. اچھا Once the pandemic is finished, then we will be able to give the overall
ratio. For example, I would just like to add, in Wuhan, the death ratio was just 2%, जी 4% from where the virus initiated. जी जी Elsewhere in China, it was just 1.5%. Like in Italy, it is 45%, right? ये So इसीलिए इतनी डेथ्स it आ is रही थी. going to 800 deaths was the highest single day toll. Yes, yeah, Anywhere. we will have, I think we have a separate question and we need to Yes. talk about it in Yes. detail. So once the data is compiled, we will be able to like add more to it. जी Okay, how exactly it is functioning. Recently, there is a paper published like 5 days back in which they have perceived कि antibody mediated enhancement हो रही है. आपका immune system basically lungs के destruction में एड कर रहा है वायरस को. एज अ रिजल्ट वो जो आपको निमोनिया है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और उसकी वजह से जो आपकी जब लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव कवर भी है. जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो बैक्टीरिया जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो एयर आप अंदर लेके जा रहे हैं उसमें बैक्टीरिया है बहुत सारे, जो आमतौर पे आपको कुछ नहीं कहते क्योंकि आपकी लाइनिंग इंटैक्ट है. जी जब वो लाइनिंग डैमेज होती है तो वो बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी कॉज कर देते हैं. अच्छा अच्छा एज अ अच्छा रिजल्ट वो जो आपका 14 दिन का पीरियड है आफ्टर दैट, जी आपको जब तक वो लंग अपने फुली फंक्शन पे एंटीबॉडीज नीचे नहीं जाती, नॉर्मल पे नहीं जाती, सारा सिस्टम कंट्रोल नहीं होता, जी द पेशेंट विल रिक्वायर द यूज ऑफ वेंटिलेटर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डिस्करेज द फर्दर लंग डैमेज. जितना ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ता है उतना एल्वियोलाई फट जाती है जी अंदर से. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन द एज इन ओल्डर पीपल, क्योंकि लंग कैपेसिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है जी और प्लस दे हैव सर्टेन अदर इश्यूज. इट इज ऑल्सो बेसिकली द एस रिसेप्टर जिसके साथ ये वायरस बाइंड करता है वो कार्डियक टिश्यू पे भी प्रेजेंट है. सो इट इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द टिश्यू ऑफ हार्ट एज वेल. वो जो जिन लोगों में डेथ हो रही है ओल्ड एज में. दिस इज डबल केसेस. मतलब अगर आपका लंग पे Yes, इफेक्ट हो रहा है yes. देन ऑल ऑफ सडन यू आर आल्सो Yeah, susceptible to heart yeah, it issues. is exactly. So that the most more alarming to this is once your lungs will never return or may never return, but I should not use the definitive term, may never return to the normal function ever again. जी And plus, if they have compiled conditions like already have high blood pressure and associated heart condition, जी the damage to the heart and other organs may be fatal. And that's one of the biggest reason of the mortality, the surge in mortality which we are seeing नहीं right now. ये this is facts and yes it is scary but Chris Martinson Yeah, people need to know this. yeah like Chris Martinson YouTube में अभी right now he's the forefront peak prosperity उसका YouTube channel नाम है and he's the one who's been covering it since the first case in China and he has a very good quote concerning this. और ये बहुत सारे लोगों पे, पूरी आवाम पे, क्या पूरे मुल्क में, हर पूरे दुनिया में अभी ये हर बंदे पे अप्लाई होता है कि इफ़ द फैक्ट्स स्केयर यू इट्स नॉट प्रॉब्लम विद द फैक्ट्स. तो अब हम आई थिंक इस दुनिया के अभी इस पूरे वायरस के सिचुएशन में आ गए हैं कि अब उसके फैक्ट्स हमें आर बिकमिंग रियल एंड बिकमिंग स्केरी. और बहुत लोग हैं जो बिलीव नहीं करना चाहते कि ये फैक्ट्स रियल है. I mean, acceptance problem हो रही है लोगों को as to this new reality. So I'll jump over to the next question and that would be with Dr. Ijaz again. As we talked about before, it is definitely worse than the seasonal flu. Symptoms उसके बहुत जगह similar हैं, and also the fact that it is spreading via surfaces. I have also heard कि air में भी ये 3 घंटे रहता है if you have coughed or sneezed at like a 3-meter radius. And all of this we have talked about, that it is definitely, it's very easily spreadable, and it is also has a higher mortality rate than the seasonal flu. अब बात ये आ जाती है कि how is the world and especially major countries जिनको हम first world countries कहते हैं, US है, UK है, you have Germany, you have Italy जैसे हम अभी बात करने वाले हैं जी, major countries जिनके हेल्थ केयर सिस्टम्स भी हमसे बहुत बेहतर हैं. How are they dealing with this currently? अभी वो क्या difficulties face कर रहे हैं? Like, are they dealing with this properly? Have they taken the necessary steps
to ensure that they can control this? بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ جو جو اسٹیپس اس کی کنٹرول، جو بھی ایپیڈیمک آتی ہے، کوئی اس قسم کا پیتھوجن آتا ہے جس طرح کے کرونا وائرس 2 ہے، تو ڈیفینیٹلی اس وقت آپ کے پاس وہ جو ہے اس کے خلاف جو ویپنری ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی. فار انسٹنس آپ کے پاس اس کی کوئی ڈرگ نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا جو ہے مطلب We don't have کوئی a vaccine. ویکسین، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کانسنٹریٹ کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ ڈیٹیکشن سسٹم آپ کا، جو مانیٹرنگ سسٹم ہے ڈیزیزز کا، جی وہ اتنا تیز ہونا چاہیے کہ آپ ان ٹائم جو ہے مطلب اس کو ڈائگنوز کر سکیں. اور اگر آپ ان ٹائم کسی بھی چیز کو بھی ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو اس کو کنٹین کرنا آسان ہوتا ہے. جی چائنا میں تھوڑا سا جو ہے مطلب مسئلہ اس وجہ سے وہاں پہ انیشلی زیادہ ہوا کہ انہوں نے اس کو انیشلی ریکگنائز اس طرح نہیں کیا، بلکہ جو ہے مطلب کچھ عرصے تک جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے مطلب اس کو ہم ادھر بیسکلی ڈیو ٹو کنٹین دا کریں پرابلم سینسرشپ کو. ایشوز اور چائنا کا جو ہاں، اتھارٹی جس طرح وہ ان کی میڈیا پہ ہے، آئی بالکل مین دے وانٹیڈ ٹو بالکل ہائڈ دس. بالکل. ہاں، تو ان کو انیشلی یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. آپ کو اگر چھپانا تھا، یعنی فار انسٹنس یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ بس کنڈیشن کو ہم کنٹرول کر لیں گے، اتنا جو ہے مطلب سیویئر نہیں ہے، تو آپ کو پہلے ہی کٹ آف کرنا چاہیے تھا ووہان کو، باقی چائنا سے بھی اور باقی دنیا سے بھی. تو یہ بات جو ہے وہ اتنی پھیلتی نہیں. ابھی جو لیٹسٹ جو ہے ڈیٹا آیا ہے اس کے مطابق ووہان سے جو فلائٹس کافی دیر تک مختلف دنیا کے ممالک میں جو ہے وہ جاتی رہی، جس کی جی وجہ سے ہی یہ انفیکشن جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا. آئی تھنک اس تو کا میرا وہی تھا خیال کہ اس کا پوائنٹ یہی تھا کہ لاک ڈاؤن جب کرنا چاہیے تھا تب کیا نہیں. اینڈ ایون گارڈین پہ ان کا بالکل آرٹیکل آیا ہوا انیشلی تھا کہ نومبر 17 سے پہلا کیس ایکچولی رپورٹ ہوا تھا وچ دے ور سینسرنگ. بالکل اس کے اوپر کچھ ان کے پیپرز بھی آئے تھے، کچھ لوگوں نے اس کو رپورٹ کرنا بھی چاہا تھا، لیکن اس کے اوپر جو معاملات ہوئے ہیں وہ سارے میڈیا میں موجود ہیں. لیکن جی پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اگر آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے، آپ کے پاس ڈرگ نہیں ہے، کوئی اس طرح سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کوارنٹین کے بغیر جو ہے نہیں ہوگا. ایک تو کوارنٹین کی پالیسی آپ جو ہے مطلب کنٹین کریں اپنی پاپولیشن، لاک ڈاؤن کے ذریعے، آئسولیشن کے ذریعے، سیلف کوارنٹین کے ذریعے، جو بھی میئرز آپ لیتے ہیں، جی تو اسی سوشل ویکسین، ایک قسم کا سوشل ویکسین آپ بنائیں گے. ویکسین تو نہیں ہے، سوشل ویکسین یہی ہے کہ یہی میئرز آپ لیں گے. اور پریکاشنری یہ میجر، میئرز لینے، سوشل ڈسٹینسنگ. پریکاشنری میئرز، سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا سیلف کوارنٹین ہے یا کوارنٹین کے لیے اسپیشل آپ نے انتظامات کرنے ہوں گے. اور جی اسی طرح یہی میجرز ہیں کہ آپ اس پیتھوجن کے اسپریڈ کو روکیں. اور جی اٹلی بھی اس میں تھوڑا سا لیٹ ہوا. انہوں نے پہلے وہ بھی ریکگنائز نہیں کر رہے تھے اسی طرح سے اس پرابلم کو کہ یہ پرابلم اٹلی میں بھی ہو سکتا ہے. ہیلتھ کیئر سسٹم تو ڈیفینیٹلی ان کا بہت اچھا ہے، چائنا میں بھی بہت اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، بہت سارے ان کے ریسورسز ہیں. جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پیتھوجن اتنا ڈیڈلی پیتھوجن جو اتنی ریپڈلی اسپریڈ ہوتا ہے، اور امیونو کمپرومائزڈ جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو کوئی کارڈیک ڈیزیز ہے، جن کو جن کے کوئی اور آلریڈی ایشوز ہیں جیسے ڈائبٹیز ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں، آپ کے پاس ڈیزیز کے پیتھوجنسٹی کے بارے میں، آپ کے پاس پیتھوجن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو پھر آپ کو صرف پروٹیکشن ہی آپ کے پاس رہ جاتی کہ آپ سارے وہ میجرز لیں جس سے آپ جو ہے مطلب اس کو پروٹیکٹ، اپنے آپ کو اور اپنی پاپولیشن کو پروٹیکٹ کریں اور دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کریں. تو جی ساری دنیا یہی کر رہی ہے. ہاسپٹلس میں آپ نے دیکھا کہ اٹلی کے ویل اکوپڈ ہاسپٹلس وہ فل ہو گئے ہیں، ان کے جی پاس جگہ نہیں ہے پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے.
آپ کہاں سے اتنے جو ہے مطلب وینٹیلیٹرز لائیں گے, آپ کہاں سے جو ہے مطلب اتنے انفارچونیٹلی آئسولیشن اٹلی میں بھی ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ جس طرح کافنز جاری تھیں انفارچونیٹلی ملٹری ٹرکس میں کریمیشن کے لیے ٹو دی آؤٹ سائڈ آف دی ٹاؤن, وہ دیکھ کے آئی تھنک دوز آر ویری ڈسٹربنگ امیجریز ٹو سی کہ اتنا ڈیتھ ٹول پر ڈے کہ دے کی ناٹ ہینڈل اٹ اینی مور. بالکل یہ تو انیشلی پاکستان میں جس طرح اب سچویشن یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے, لوگوں کی رائے منقسم ہے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک سمپل رول بنانا چاہیے, اور رول یہی ہے کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر اگر آپ کو پازیٹیو کیس ملتا ہے تو آپ نے پھر ساروں کو پازیٹیو لینا ہے, اسی جی ڈسٹرکٹ کا آپ سلیکٹیو لاک ڈاؤن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ پورے ملک کا جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, جی اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہاں پہ انفیکشن ایسے پھیلے گا اور اتنی تباہی مچائے گا کہ ہم اٹلی کو بھی بھول جائیں. نہیں انفارچونیٹلی یہ ایک گراف بھی نکلا تھا وچ واز شوئنگ آور ٹریجیکٹری, اور وہ اس طرح کی چیزیں جب نظر آتی ہیں تو آئی مین اٹ از اے اسکیری سچویشن ٹو بی ان. ڈاکٹر سعدیہ, آپ کے ساتھ میں اس سوال سے آگے چلوں گا کہ آئی وانٹ کہ لوگوں کو انفارچونیٹلی اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی کیا ہے. واٹ از دا ٹرو میننگ آف سوشل ڈسٹینسنگ, یہ ہے کیا, اور پھر از اٹ امپیکٹفل, کیا یہ فائدہ دے گی ٹو اسٹاپ دا اسپریڈ, اور اگر ہے تو پھر لوگ سن کیوں نہیں رہے؟ Yes, the biggest problem with, as Dr. Ijaz already said, in addition to other things, جو کہ انہوں نے mention کیا کہ وہاں they were reluctant to, authorities they were reluctant to, because ظاہر ہے it basically hits the economy and it hits the trade and everything narrows down to money, unfortunately, at the end. So they were just trying to hide it. In addition to that, the problem with the spread of this virus was, اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو کرونا وائرس کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا. پریویسلی بھی ہمارے پاس 2 یا 3 آؤٹ بریکس تھیں جس میں جب ہم اینیمل ہیبیٹیٹ ڈسٹروائے کرتے ہیں یا ہم ضرورت سے زیادہ انٹریکشن ود دی وائلڈ اینیمل ڈیولپ کرتے ہیں ان اینی سچ ایریا جہاں وہ سارے جانور اکٹھے رکھے جائیں جن میں ڈفرینٹ قسم کے وائرسز آلریڈی سرکولیٹ کر رہے ہیں, تو اس طرح کی اسٹرینس اپیئر ہو سکتی ہیں. جس طرح چائنا میں سی اس طرح فوڈ کے مارکیٹ پہلے, وہ کہتے تھے ہاں وہاں جی پہ جو ویٹ مارکیٹس ایگزیکٹلی ہیں. لائف برڈ مارکیٹ, ایگزیکٹلی لائف برڈ مارکیٹ ہے. دے بیسیکلی ایکومولیٹ ایوری ٹائپ آف you can say animal chart in that particular market. تو آپ وہاں پہ بہت رچ پول ہے وائرسز کا جو کہ انٹرمنگل ہوتا ہے اور ری اسارٹمنٹ اور ڈفرینٹ پروسیجرز کے تحت نئے ویریئنٹ وائرسز کے بن سکتے ہیں. تو جو ایک پریویس کانسیپٹ تھا جو پچھلی 2 یا 3 دفعہ آؤٹ بریکس ہمارے پاس آئی ہیں ان میں زیادہ تر کرونا وائرسز who jumped from animal to humans, ان میں سورس جو تھا وہ اینیمل کنسیڈر ہو رہا تھا. ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن واز مسنگ فرام موسٹ آف دم, اور اگر تھی بھی تو وہ بہت ڈیلیڈ یا آپ کہہ لیں کہ ان ایفیشینٹ ٹرانسمیشن تھی. اگر ایک بندہ جو انفیکٹڈ ہے وہ 100 بندوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں آیا ہے تو اس نے ایک کو ٹرانسفر کیا ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن واز ویری ان ایفیشینٹ. ان کیس آف دس وائرس کووڈ-19, انفارچونیٹلی یہ وائرس اینیمل ٹو ہیومن تو جمپ کیا ہی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم human to human transmission جو ہے it is extremely efficient, which was not known before. And by the time they realized it کہ it is jumping from humans to humans, وہ already 7 continents تک جا چکا تھا, because definitely they were not restricting asymptomatic. دوسری جو چیز اس کے اندر جو میجر پلیئر ہے that is the non-symptomatic. This will relate to my future answer کہ سیلف کوارنٹائن اور یہ سوشل ڈسٹینسنگ از کیوں امپورٹنٹ ہے ان آرڈر ٹو کٹل دیٹ وائرس. اس میں یہ کہ جو نان سمپٹومیٹک اسپریڈ ہے دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ریزن آف اٹس فاسٹ اسپریڈ. یو ہیو اے لانگر انکیوبیشن پیریڈ coupled with non-symptomatic patients who are just the carriers and spreading it to others. And once you will get that loophole in the immunity, وہ کمزور ٹکڑا جو آپ کی پاپولیشن میں ہے جس کا امیون سسٹم کمزور ہے وہ ڈیزیز کو مٹیریلائز کرے گا. only
then you are going to realize that you have the virus in your community. राइट सो उससे पहले जितनी भी वो चेन है उसको आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे until and unless आप उसके लिए drastic या desperate measures लें. Same thing happened with Italy. They ignored initial warnings of जी lockdown and stay at home, the soft warnings, जी the appeals from the government, and the young people particularly, they kept on mingling and kept on यूके में भी हमने uh, पिक्चर्स देखी थी कि partying. भीड़ Yeah, जमा हुई exactly है, the same. यंग लोग बाहर जा रहे हैं, नो वंस लिसनिंग. Exactly. The people were not listening, and the same problem is with the Pakistan. And there is another misconception that Italy has more elderly people in comparison to Pakistan, so maybe we are immune to that. Unfortunately, that is not the case. आप अगर अपनी population का 40% निकालें, जो कि older individuals हैं more than 50 years of age, it is a comprehensive number. तकरीबन 40 से 50 लाख लोगों की डेथ्स आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे अनफॉर्चुनेटली सो इट इज स्टिल अलार्मिंग फॉर आवर पॉपुलेशन एज वेल. Now coming to the question that the social distancing, again I would just like to add कि जो आपका नॉन सिम्टोमेटिक स्प्रेड है जी ये जिनको सोशल सिम्टम्स डिस्टेंसिंग बेसिकली हैं उस इन्फेक्टेड लेकिन उस सिम्टम्स नहीं है नज़र आ रहे. एग्जैक्टली ये बेसिकली उस नॉन सिम्टोमेटिक थ्रेट को ब्रेक करने के लिए यू आर सपोज टू स्टे होम एंड अवे फ्रॉम. Social distance mainly is not just staying away from the pool of people or gatherings as well. जी 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 It's not just the not mixing and mingling with the people you don't know. It is mainly not mixing and mingling with the people you know very well. आप एक्सटेंडेड फैमिली की गैदरिंग या पार्टीज रख के इसको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कह सकते. आप बर्थडे की जी पार्टीज अगर अपने घर में भी बिल्कुल. रख ये रहे हैं यू आर हम स्टिल यही ब्रीचिंग हमें दैट दिख रहा सोशल है कि डिस्टेंसिंग. लोग आपको शादियां और ये डिनर्स घर पे लोगों को बुला रहे हैं. कोई बीमार हो रहा है उसके घर 8 बंदा इकट्ठा हो रहा है जी उसकी yes उसका हाल पूछने के exactly लिए. so I mean, it is again. Yes, it is still the breach of the social distancing, and if you will not quit this, तो आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक जब तक आप किसी अपने प्यारे को इन्फेक्ट ना कर बैठे who is low in immunity. It includes both kids and elderly people who are whose immune system is not strong enough. And frankly speaking, there is 20 to 40% in certain areas of Pakistan population who is smoker. Smokers are at a greater risk than elderly people of developing this acute lung disease because their lung function is जी already severely compromised. तो आप ये कह लें कि हमारी population तो even young individuals के भी 20 to 40% people, they are more vulnerable than Western countries because they are very much into cigarettes in early age rather than 16 or 17 years of age. So that is going to put an additional risk factor in combination that with the is COVID infection. scary and I think many people should know this कि Yeah. प्लीज़ यहाँ पे वैक्सीन नहीं है हमारे पास. द ओनली थिंग जो हम अब कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि वी कैन टेक दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स और अपने आप को ना इतना ओवर स्मार्ट समझे और अपने आप को इतना Exactly. ना समझें कि जी हमें कुछ नहीं होगा या हम यंग हैं तो वी आर इम्यून टू दिस. आई थिंक ये बड़ा क्लियर है कि नो वन इज़ इम्यून टू दिस. दिस इज़ जस्ट एज मच डेंजरस Exactly. टू elderly people as it is to young people. और जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि स्पेन में भी और इटली में भी यंग पेशेंट्स की वो रिपोर्टिंग भी करना शुरू हो गए हैं कि वो ICU में आ रहे हैं. And Yes. that's a scary situation to be in. Kaswar, I'm gonna have the same question for you, but before that, डॉक्टर सादिया 2 लाइव चैट पे सवाल आए हैं कि कैन वी कैच दिस वायरस फ्रॉम पेट्स एंड हाउ लॉन्ग डज इट take to cure the infection? I think we've already answered in a way the second question, but I still want you to kind of have the one-liner on this. Yeah, since this, if you have like canine pets, dogs and cats, they may not be carrying the virus, but frankly speaking, so far we don't know. We do not know Unknown the है. entire spectrum of infection कि किन को ये infect क्योंकि bat से humans में jump किया. So it may be circulating in all other canines or all other mammals. We are not exactly sure right now. But at the same time, even if their fur is contaminated, their surface is contaminated, that can
stay for 8 to 12 hours. And if your pet does not go outside the house, and you mm, do not have like greater contact with the people or surrounding animals in the community, or جی you do not have pet parties, you're quite جی جی safe. جی But جی at the جی same time, you just need to limit the interaction of your pet with other people who may be infected, and keep them جی localized. اور یہ ایک سوال Or ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو کیور دی انفیکشن آئی تھنک یہ ون لائنر آپ it depends on your immune system. Basically, if you are healthy and young adult, it may take like 2 to 3 weeks to neutralize. But if you are old, and as the other risk factors جی include smoking, not good immune system, not having proper eating habits, not having جی optimal, you can say, strength in your lungs جی because of already existing asthma or any other severe infection which you جی have had in the past. So it may take like 3 to 4 weeks to neutralize. But the بٹ ایٹ دا symptomatic سیم spread ٹائم یہ ہے کہ ینگ لوگوں کو پھر آپ بھی یہ spread کر رہے آیا ہوں گے. ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ جو کیسز آئی سی یو میں بھی آئے ہیں ینگ لوگوں کے ان اٹلی فار ایگزامپل. یعنی بیسکلی وی کی ناٹ ریئلی سے اینی تھنگ ایک پرسنٹیج میجورٹی مائنورٹی کے ہم دیکھ کے وی اسٹل کی ناٹ سے Yes, کہ you cannot وی differentiate کوڈ exactly. وی کوڈ بی لائک پارٹ آف دیٹ میجورٹی اور پارٹ آف دیٹ مائنورٹی. Frankly speaking, looking at the eating and sleeping habits of our youth, I will say our youth is going to be more vulnerable than other امیون countries. سسٹم کیونکہ Kyunki, ہمارے ریلیٹیولی ویکر yeah, ہے. the immune system is relatively weaker because of the type of diets we take and the جی type of the contamination of the food we جی have. ہماری Unfortunately, ہائیجین اوور ہمارے آل پاس بھی ملک کی yes, کم ہے. yes, overall کافی severely جی compromised ہے. اوکے کسور ڈاکٹر یار آئی وانٹ جی ڈاکٹر اجاز. اور میں جسٹ ایڈ کرنا چاہتا تھا 2-3 پوائنٹس. جی ڈاکٹر جی سعدیہ نے بڑے اچھی مطلب اس کا ایکسپلین کیا. ایک کوشچن جو آپ کا آیا تھا کہ یہ جو ہے کیا دوسرے کسی اینیمل اسپیشی کے اندر بھی وہ ہے, تو اس کے اوپر جو ہے مطلب جو انیشیل اسٹڈیز انڈیکیٹ کر رہی ہیں, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا یہ چاہوں گا کہ جو ریسیپٹر ہیومن سیلس کے اوپر جو ACE2 ریسیپٹر جس کے ساتھ جو ہے یہ وائرس جا کے بائنڈ کرتا ہے, اس کا جو جی اسپائک ہوتا ہے, اس کے اوپر جو جس پروٹینز طرح وہ ہوتے ہیں جو اٹیچ وہاں پہ کرتا ہے جا کے ہمارے بائنڈ ساتھ. کرتے ہیں, اٹیچ کرتے ہیں, تو یہ اسی قسم کے جو ریسیپٹر پروٹینز ہیں یہ دوسرے اسپیشیز کے اندر بھی آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں اور ان کے اندر ہیں. فار انسٹنس کیٹس کے اندر بعض اسپیشیز ایسی ہیں جن کے اندر ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی کہ کیا ان کے اندر اس قسم کے ریسیپٹرز ہیں جو کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو, اس وائرس کی پروٹینز کے ساتھ, اس کے جو اسپائک ہے اس کے ساتھ. تو کچھ اسپیشیز کے اندر جیسا میں نے بتایا کہ ہے, اور یہ ایک خدشہ بھی ہے لوگوں کو کہ یہ وائرس جو ہے پہلے لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یا پتہ نہیں یہ کسی نے بنایا ہے یا انجینئر کیا جی ہے. اس کے اوپر میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں کالم بھی لکھا تھا جی جی کہ یہ ایوالو ہوا ہے, کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے. بیٹ سے یہ پروبیبلی موسٹ پروبیبلی جو تھیوری بنتی ہے اس کی ایوولوشن پیٹرن جب آپ دیکھتے ہیں ارتقاء کا, تو یہ بیٹ سے پینگولنز میں آیا ہے. پینگولنز پاکستان میں پوٹوہار ریجنز میں بہت سارے ہیں. پینگولن سے پھر یہ جو ہے ہیومن بینگ میں اس نے جمپ کیا ہے, میوٹیٹ یہ پینگولن میں, اس کا جو اسپائک پروٹین ہے وہ پینگولن میں میوٹیٹ ہوا ہے کیونکہ اس کا جو اسپائک ہے وہ اسی طرح ہے جو کورونا وائرس جو ہے پینگولن کے اندر موجود ہے. جی پینگولن کے اپنے کورونا وائرسز ہیں, ان کے اوپر جو پروٹین ہے جو اسپائک ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کے اس کورونا وائرس 2 کے اوپر ہے. جی اور اس کا باقی جو جنوم ہے وہ بیٹ کا جو کورونا وائرس ہے اسی کی طرح ہے. تو یہ دونوں کو یہ جس طرح آپ بیٹ کے وائرس کو لے کے پینگولن کے وائرس کے ساتھ مکس کر کے تو ایک وائرس اس سے بن جاتا ہے یا ایوالو ہو جاتا ہے, یہ وائرس جم کر گیا ہے ہیومن بینگز میں. یہ کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. پھر یہ ساتھ H1N1 پھر ساتھ سر آپ ایک اور بھی رومر کلیئر کر دیں جو یو ایس نے آئی تھنک از دا ریزن جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اب آ گیا ہے کہ از دا کلوروکوئن ملیریا ویکسین جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ ویکسین اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں اسے کہ کلوروکوئن جو ہے یہ ملیریا کی میڈیسن. از دس اے کیور, از دس اے ٹریٹمنٹ؟ نو, یہ بہت بڑی مسکنسیپشن لوگوں نے جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے.
اور اس کی وجہ سے لوگوں نے سٹاکس بھی ان کے اٹھا لیے ہیں کہ جی شاید یہ جو ہے مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے اپرووڈ ڈرگ نہیں ہے. کلوروکن اور ہائیڈروکسی کلوروکن ایکسپیریمنٹل پریلیمنری اسٹڈیز جو ابتدائی اسٹڈیز ہوتی ہیں جی ان سے کچھ رپورٹ سامنے آئیں، اور پھر جو ہے مطلب ان کے اوپر اینیملز میں بھی مختلف RNA وائرسز کے اگینسٹ ان کو یوز کیا گیا. ان کے افیکٹس بالکل نہیں تھے، ان کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے کام نہیں کیا. یہ جو دونوں ڈرگس ہائیڈروکسی اور کلوروکوین. جی اب WHO نے ٹرائل جو ہے شروع کیا تھا، انہوں نے اس کو ٹرائل میں بھی شامل نہیں کرنا تھا، لیکن وہ سوشل پریشر کی وجہ سے پروبیبلی انہوں نے جو 4 ڈرگس کے وہ ٹرائل کر رہے ہیں جس میں اینٹی وائرل ڈرگز ہیں اور یہ اینٹی ملیریل ہیں، تو انہوں نے صرف 2 ہفتے پہلے اس کا ٹرائل شروع کیا ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں، خود WHO کہہ رہا ہے کہ یہ لیسٹ فیورٹ ہیں. ان کی ٹاکسیسٹی اتنی زیادہ ہے، اور یہ کارڈیک جن لوگوں کو پرابلمز ہوتے ہیں ان میں یہ کارڈیک اریسٹ جو ہے وہ کاز کر سکتا ہے. اس کی کچھ رپورٹس ہمارے سامنے بھی آئی ہیں. آج بھی US سے رپورٹ آئی ہے کہ ایک سیلف میڈیکیشن کسی بندے نے کی، کلوروکوین کھایا اس نے، جی وہ سسپیکٹ کر رہا تھا کہ فلو سمپٹمز اس کو آئے، تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی کورونا کا انفیکشن ہوا، تو اس نے یہ کھا لی. اس کو آلریڈی کوئی کارڈیک مسئلہ ہوگا، اس کا جو ہے وہ بیچارہ چل بسا. تو ہمارے ہاں یہ اس قسم کے کارڈیک مسائل جو ہیں بڑوں کو بھی ہیں، اور یہ جو ہے مڈل ایج کے لوگوں کو بھی ہیں، کچھ ینگ لوگوں کو بھی ابھی کارڈیک مسائل بہت زیادہ شروع ہو رہے ہیں. تو میں اسٹرکٹلی ان کو وارن کروں گا کہ کلوروکوین یا ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے اس سے بالکل جو ہے پرہیز کریں، کیونکہ یہ اپرووڈ نہیں ہے. اس کے کلینکل ٹرائلز ابھی شروع ہوئے ہیں. کلینکل ٹرائلز ختم ہوں گے تو تبھی جا کے پتہ چلے گا کہ کیا یہ ڈرگ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں لوگ یا نہیں کر سکتے ہیں. ڈرگ اپروول اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، جی اور چونکہ ساری دنیا میں لوگ جینیٹیکلی اور فیزیولوجیکلی یعنی فنکشنلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، تو وہ ایک بڑا ٹرائل جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور اس ٹائم میں پھر لگے گا، دیکھتے ہیں بہت ٹائم لگے گا. ہاں اس میں بہت ٹائم لگے گا. تو یہ جو کسی نے وہ جو کوشچن کیا ہوتا ہے، جسٹ میں اس کے اوپر بولنا چاہتا تھا. وہ جی تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ امپورٹنٹ ہے جی کہ یہ وائرس ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے دوسرے ریزروائرس کہاں ہیں. اس کی کمپیٹیبلٹی اسپائک جو پروٹین ہے، جی جو جین پروٹین اس وائرس کے اوپر ہے، دوسرے اسپیشیز کے ریسپٹر کے ساتھ بھی ہے. تو اگر یہ ہم سے جو ہے مطلب ہمیں نہیں پتا ہو، یہ برڈز میں چلا گیا، ہمیں نہیں پتا کیٹس میں، ڈاگس میں یا یہ دوسرے ابھی ریزروائرس کے بن گئے، بہت تو ریسرچ پھر بہت ٹائم لگے گا اس پہ. Yes. وہ اس پہ ٹائم لگے گا، اور یہ بڑا خطرناک بھی ہوگا، کیونکہ آپ کی بہت میجر انڈسٹریز فار انسٹنس پولٹری سفر ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے کل کو ایک نئے شیپ کے اندر آئے. ایک میوٹیشن. وائرس کے لیے آپ میوٹیشن اس کے اندر ڈیفینیٹلی اس کا بڑا ہائی میوٹیشن ریٹ ہے، حالانکہ جو سارز ہے اور مرض دوسرے وائرس ہے جی اس کو تھوڑا سا کم ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جنوری میں جو سٹرینز چائنا سے آئسولیٹ ہوئے، جو سٹرینز اسی وائرس کے اٹلی سے آئسولیٹ ہوئے، جو سٹرینز اس وائرس کے US سے آئسولیٹ ہوئے، تو اس میں ڈفرینس Difference. میوٹیشنز ان کے اندر آلریڈی ہوئی تھی ود ان 2 months. جی وہ تو اس ہم سے نے آپ سنا اندازہ تھا، لگا وہ سکتے سنا تھا کتنا ہم نے. ہائی ریٹ ہے، کہ کتنا ہائی ریٹ ہے میوٹیشن کا. اور اگر میوٹیشن اتنی زیادہ رفتار سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی نئی شکلوں میں یہ آگے آئے گا. اس کے لیے آپ ڈرگ بنائیں گے، یہ خود کو چینج کرے گا اور نئے فارم میں آپ کے سامنے آئے گا. تو جتنے اس کے ہوسٹ بڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ جو ہے مطلب ریزروائرس کے اندر میوٹیٹ ہوگا اور پھر آپ کے سامنے آئے گا، جس طرح کہ ابھی جی اچانک جمپ مارا ہے. So that would be a very alarming نہیں، situation. دس از اسکیری، اور یہ دس از ویری جو اسکیری. اور دس از اسکیری، ہم اس کو لے رہے ہیں بڑا لائٹلی، لیکن جی جو لوگ جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو بڑا جو ہے مطلب سیریسلی لے رہے ہیں کہ یہ دنیا کی پاپولیشن کے لیے ایک بڑا جو ہے مطلب خطرہ ہے. اٹس اور اے جو میجر ٹیسٹ سوشل فار آل آف اس. ڈسٹینس، Yes. جو Exactly. جو متس ہیں پاکستان میں، اس میں ایک مت یہ بھی ہے، جو ینگسٹرز کہتے ہیں کہ بھئی ہم پتہ نہیں ہماری امیونٹی، ہم کیا کیا کھاتے رہے ہیں تو ہماری امیونٹی یہ بہت زیادہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جی اور دوسرا یہ کہ مطلب اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ بھی ہو تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ جو ہے مطلب دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرتے پھریں؟
इस तरह तो कोई एसिम्प्टोमेटिक, बंदा वही जो डॉक्टर है सादी मतलब ने वही मेंशन किया कि ये एसिम्प्टोमेटिक इशू जो है, Asymptomatic इट्स अ spread. मेजर अब इशू. बिल्कुल आप अपने घर में अपने मतलब वहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे आपके वालिदैन हैं, दूसरे लोग हैं, तो अगर आप जो है मतलब चाहते हैं कि आप दूसरों को इन्फेक्ट करें, तो फिर तो आप सोशल डिस्टेंसिंग ही ना करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न सारे जो है मतलब वो इस बात को समझें कि मेरी वजह से मैं एक सोशल वैक्सीन जो है वो बन सकता हूँ, और सारे लोगों को बनना चाहिए जब तक जो है ये जो स्कर्ज है ये एलिमिनेट ना हो। अदरवाइज हमारे पास अभी तक जो है मतलब इसका बल्कि दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहा है कि इसका कोई जो है वो थेराप्यूटिक या जो है कोई और हल है। Unfortunately, Kaswar, यार I want to talk to you like from a person जो अभी you're in Islamabad. What can you tell, यार तुम क्या बता सकते हो कि लोग सुन रहे हैं, आर दे टेकिंग दिस लॉकडाउन सीरियसली? आई मीन क्या मिसकंसेप्शंस हैं कि ये लॉकडाउन क्या है, मतलब फ्रॉम योर टेक ये लोग क्या समझ रहे हैं इससे उधर? जनरली स्पीकिंग जो परसेप्शन है वो यही है कि लॉकडाउन इज फॉर गोइंग टू एनी क्राउडेड एरियाज, राइट? घर के अंदर किसी से मिलना या अपनी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करना, उस चीज के ऊपर लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। अप्लाई ठीक नहीं है, कर रहे सो उसे. व्हाट दे आर डूइंग, यस, सो व्हाट पीपल डू इज दैट दे विल गो टू मार्केट्स जो लोकल हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ वेरी क्राउडेड मार्केट, जैसे कि मैं ब्लू एरिया नहीं जाऊंगा या किसी और जगह नहीं जाऊंगा। एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द इशू, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज वगैरह के पास आ रहे हैं। लेकिन अगेन आई जेन्युइनली थिंक कि डॉक्टर एजाज और डॉक्टर सादिया जो हैं, दे वुड नो अबाउट दिस मच बेटर देन आई नो, क्योंकि वैसे तो जो शट डाउन है उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट हो रहा है दैट इज एब्सोल्युटली हॉरिबल। Yeah, that's what I एज wanted to फार exactly ask you कि वहाँ पे तुम्हारे नज़रिए से क्या लोग फॉलो करते हुए नज़र भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं, या पीपल आर फॉलोइंग इट एटलीस्ट, कि जो बाहर अनजान लोगों से मिलने वाली जो बात है वो बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गई है, यानी लेकिन जो फॉलो फैमिली के कर भी साथ रहे मिलना है हैं, वो नहीं नहीं खत्म। भी कर रहे, कुछ बीच की चीज़ हो रही है when it comes to this. हम्म, दिस इज़ वही बात है आई थिंक, जितने भी लोग देख रहे हैं या जो ये आगे भी देखेंगे, लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, घर पे बैठें, रिश्तेदारों से मिलना इज़ अगेंस्ट सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स हर एक से, सिवाय आपके घर में जो लोग हैं, हर एक से. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हम अगर अब जल्दी अंडरस्टैंड कर लें तो बेहतर है, और जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी हम, जैसे कहते हैं, टू फ्लैटन द कर्व, हम कर्व जो है वो फ्लैटन कर सकते हैं फॉर द नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हेल्थ केयर सिस्टम में क्राउड हो सकते हैं. सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एंड डेफिनेटली हमारी टॉक बड़ी क्या कहते हैं, मिक्स एंड मैच इस तरीके से जारी है दैट वी आर आंसरिंग मल्टीपल क्वेश्चंस इन मल्टीपल वेज. सो दिस इज़ गुड. I wanted to ask, and this is a question for Dr. Sadia. क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जो ये जो नंबर्स आ रहे हैं अभी, सो फार व्हाट आई एम सीइंग इज़ 900 प्लस केसेस, वी आर सेइंग लाइक 960 बोल न्यूज़ पे वहाँ पे दिखाए गए हैं, जो आपकी covid.gov की वेबसाइट है वहाँ पे 932 हैं. सो कैन यू, क्या आप ये कह सकते हैं कि आर वी टेस्टिंग इनफ? क्या टेस्टिंग हो रही है इतनी कि हम इसको जान सकते हैं इसके नंबर्स असल में क्या है? Yeah, there are multiple things which are adding to this. Unfortunately, the first thing is the Prime Minister's speech on the television, on the media. The biggest issue with the testing is they said if you have normal flu, just stay home. And we are going to test only the ones who are showing the symptoms of pneumonia. So unfortunately, हम सिर्फ suspected को test कर रहे हैं. और जब एक जगह से कोई केस पॉजिटिव आ जाता है तो we just test few people surrounding that individual. हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उन सारे लोगों को टेस्ट कर सकें, बिकॉज वी आर रिलाइंग ऑन द PCR एम्प्लीफिकेशन ऑफ द वायरस मोस्टली. और जो हमारे पास किट्स भी आई हैं, दे आर फॉर द रियल टाइम PCR amplification of the virus. It is an expensive equipment and it requires a lot of resources. So unfortunately, I don't think that government can
test mass population in general to clearly estimate how far it has gone and how far it has penetrated. ठीक है? And luckily, so far, it is going okay because we do not have alarmingly high death toll. So so far it is going fine. And the reason why they are going under the lockdown, despite all our economical, as Kasper would like to shed light on it, despite our economical distress, unfortunately, भूख से मरे या वायरस से, we had to make a choice. So उसके बावजूद अगर ये लोग लॉकडाउन में गए हैं तो इसका मेन रीज़न ही ये है कि it is spreading beyond the capacity of our healthcare system. And if it does happen, तो आप यही चूज कर लें कि आपकी 40% पॉपुलेशन तो ओल्ड एज लोगों की है. तो 40% आप 20 करोड़ का निकालें, it is a huge number. We do not have enough ventilators to support their survival for those 20 days. And even if we do have few, आपका 90% आपका जो main healthcare system है, it is concentrated in big cities. तो हमारे लिए एक बहुत मेजर रीजन जो है वो एक्सेसिबिलिटी टू दी हेल्थ केयर सिस्टम भी है. इंटीरियर सिंध है, गिलगित बल्तिस्तान, although Gilgit is quite developed, but still you would have seen the road which leads to Gilgit and Chitral and others. So there are other limiting factors which can pose a serious hurdle in reaching to the healthcare system, even if it is available. So the only thing right now we can do is what we should be doing, and what everyone else is urging us to do is just cut down all the contacts for the 2 weeks. 2 weeks is the incubation period. If someone is infected, he or she is going to materialize the symptoms, and all others are going to be cured of the virus. And in this way, we will break the chain of the spread, and we will reduce the dependence upon the healthcare system. So I will say no, we do not have enough tests done to really account for the problem. Because आप सिर्फ मैं आपको 12 को वाली जो जमात के अंदर इन्फेक्शन है उसकी एग्जांपल दूंगी. The doctors who were quarantined that area, they clearly mentioned कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक किसी बंदे में सीवियर सिम्टम्स नहीं है उसको हॉस्पिटल ना लाया जाए. तो उन्होंने उस पूरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 12 गाँव में क्वारंटाइन डिक्लेयर करके उन लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है. अब हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन इन्फेक्टेड इज सो फार इज नॉट नोन. 6 जो सैंपल्स भेजे थे वो पॉजिटिव हैं, 6 और उन्होंने लेके भेज दिए, मे बी दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट टेस्ट 10 or 20,000 people whom that Tablighi Jamaat has visited. So they are just doing best what they could in that given scenario and condition. So I think the only option we are left with is staying in the lockdown for like 2 or 3 weeks at max in order to reduce the surge of the spread of this virus. Well, जी इसमें असल मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा. जी इसमें क्योंकि मैं वही आपसे अभी पूछने वाला था अबाउट दिस कि क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम डिपेंडेबल है, रेडी है. एंड स्पेशली मैंने यहाँ तक भी सुना आई थिंक आज के कुछ सोर्सेज हैं जो कह रही हैं कि मैरियट और जो जितने भी ये जो होटल्स हैं बड़े हाई प्रोफाइल, दे आर एक्चुअली वो अपने रूम्स को एज आइसोलेशन रूम्स के लिए तैयार कर रहे हैं एज पर इंस्ट्रक्शंस. तो मैं आपको थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल है. उसमें एक मसला ये है कि हमें एपिडेमिक को मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई ना एक्सपर्टीज है ना कोई मैकेनिज्म जो है उनको हम फॉलो करते हैं. पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप देखें तो 2018 के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर आपके 275 लोग जो हैं वो रह रहे हैं. ये जो हम सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरी चीजों की बात करते हैं, पहले हम इन फिगर्स को कंपेयर करें कि चाइना में इतनी बड़ी आबादी है 1.5 अरब की, वहाँ पे 46 लोग जो है वो पर किलोमीटर जो है रहते हैं. आपके जो ईरान है उसमें 52 रहते हैं, अमेरिका में 36 रहते हैं, और इटली में बहुत ज्यादा है तो 206 जो है लोग वहाँ पे पर किलोमीटर.
275 لوگ پر کلومیٹر. اٹس اے ویری ہائی پاپولیشن ڈینسٹی. اور اس میں انفیکشس ڈیزیزز کو کنٹرول کرنا, ایپیڈیمک سچویشن کو کنٹرول کرنا, یہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری اور بلکہ غریب میں کہوں گا کہ ملک کی بات نہیں ہے, بس کی بات نہیں ہے. ہیلتھ کیئر جو فیسلٹیز ہیں ان کا حال میں آپ کو سناؤں. جہاں تک ہم نے سنا ہے 8 سے 10,000 روپے کا ایک ٹیسٹ پر ایڈلٹ چارج کر رہے ہیں. وہی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو ڈائگنوزس کا بتاؤں کہ ڈائگنوزس جو ہیں اس کی پراپر نہیں ہے. ڈائگنوزس جو WHO ریکمینڈ کرتی ہے, جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے, جو چائنیز انہوں نے بڑا جو ہے کلینکل پریکٹس میں جتنا کام کیا ہے وہ جو ریکمینڈ کرتے ہیں, تو ان پروٹوکولز کے مطابق آپ کا ڈائگنوزس جو ہے فرسٹ تو جو ہے مطلب سمٹمز آپ کو کیا اپیئر ہو رہے ہیں. دوسرا جو ہے آپ کے پاس پی سی آر ہے کہ آپ پی سی آر کریں گے. اینٹی باڈیز بیسڈ ڈائگنوسس ہے جو کہ آپ سیرولوجیکل ڈائگنوسس ہے وہ بھی آپ کریں گے. اور اس کے علاوہ امیجنگ جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہے اس میں, کہ یہ 3-4 چیزیں ہوں گی تو آپ کے پاس کمپلیٹ کیس جو ہے اس کا وہ پروفائل بن جاتا ہے کہ یو کین سے دیٹ دس مین از پازیٹیو. اگر کسی کا پی سی آر نیگیٹو آتا ہے جو کہ ایرر سے بھی آ سکتا ہے, آپ سیمپل کو صحیح پروسیس نہیں کر سکتے اس وجہ سے بھی آ یعنی سکتا ہے, ہیومن ایرر تو بھی از اے فیکٹر کہ آپ اگر پازیٹیو ہیں اور نیگیٹو آ جائے, آپ نیگیٹو آ جائیں تو آپ کو یہ بڑا ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم یہی کرتے ہیں. دیٹس ویری سمپل ٹو ڈو پی سی آر, لیکن اس میں چونکہ ہیومن فیکٹر انوالو ہے, دیٹس وائی یو کین give wrong results and you can clear a person so who people can actually slip is out, positive. some people can slip out through the Slip out. system. بالکل وہ جا سکتے. اس وجہ سے یہ 4 انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ 4 پلرز ہیں ڈائگنوسٹکس کے, کہ آپ نے یہ چاروں طریقوں سے, اس میں امیجنگ بھی ہے کہ آپ لنگز اور یہ ایریا جو ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے اس کو دیکھیں, اور اس میں بہت جلد جو ہے اس قسم کی چینجز آ جاتی ہیں جس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ امیجنگ کے ذریعے جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس پی سی آر نہیں ہے تو آپ کے پاس امیجنگ کی ٹیکنالوجی تو وہ بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ WHO نے یہاں پہ جو سینٹرز پاکستان کو دیے کہ یہاں پہ سینٹر ہونا چاہیے, پورے خیبر پختونخوا میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے. جی, اس کے لیے بائی سیفٹی لیول جو ہے 3 چاہیے ایٹ لیسٹ. آپ کو جہاں پہ بھی آپ ڈائگنوزس کریں گے یا پیشنٹس کو ڈیل کریں گے, بائی سیفٹی لیول 3 پورے خیبر پختونخوا پروونس میں کوئی نہیں ہے. اسلام آباد میں 2 ہیں, ایک لاہور میں ہے, ایک کراچی میں ہے. یہ ہماری کیپیسٹی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تو آپ کے ہم پاس ہینڈل نہیں کر 3-4 سکتے. بالکل آپ اکارڈنگ ٹو WHO, اکارڈنگ ٹو CDC, آپ اس وائرس کو, اس کے سیمپل کو کھول ہی نہیں سکتے ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا بایو سیفٹی لیول 3 نہ ہو. ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز یہ ہوگا کہ ڈاکٹر خود کو انفیکشن لگائے گا. آپ نے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا ہوا ہے بایو سیفٹی میں, ڈاکٹر بھی مر رہے ہیں, آپ کے پاس رپورٹس آ رہی ہیں. جی, اب آلریڈی جو نئی ایک ویو کیس آئے آیا تھا. گی انفیکشنز کی, اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سیمپلز کو ڈیل کر رہے ہیں, پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, ان لوگوں نے سیمپل وائرس کو پھیلانے میں کتنا جو ہے بڑا رول ادا کیا. باہر کے ملکوں میں تو کمیونٹی میں زیادہ پھیل رہا ہے, یہاں پہ جو میڈیکل کمیونٹی ہے پرٹیکولرلی آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ جو ہے مطلب انفیکشن ریٹ آپ کو نظر آئے گا, زیادہ لوگ جو ہے سفر ہوتے نظر آئیں گے. لیکن میں آپ کو دوسری بات بتا رہا تھا کہ آئی تھنک ان کی آواز غائب ہو رہی ہے. جی ابھی آ رہی. جی اب آ رہی ہے. ایک سینٹر ہے پورے صوبے میں, خیبر پختونخوا میں, جہاں پہ سیمپلز کلیکٹ ہو رہے ہیں. اتنا بڑا صوبہ ہے. یہ سیمپلز پھر NIH جاتے ہیں, وہاں پہ ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور ٹیسٹنگ بھی صرف ایک طریقے سے, وہ PCR سے ہوتی ہے, باقی ٹیسٹنگ کا کوئی میکینزم نہیں. لوگ یہاں پہ ہاسپٹلس کے اندر جا رہے ہیں, ان کو انفارمیشن بھی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ سوابی میں آج مجھے 10 کال لوگوں کے آئے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کرانا, جو تبلیغی اجتماع سے جو لوگ واپس آئے ہیں وہ شک میں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. سوابی ڈسٹرکٹ میں پورے میں یہ پھرتے رہے ہاسپٹل میں, انہوں نے ان کو انفارمیشن بھی نہیں دی کہ آپ سیمپل کہاں دیں. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایکچوئل نمبر ہے پوزیٹیو کیسز کا, دیٹ وڈ بی مچ ہائر
then the number that they are showing us کہ 900 تک پہنچ گیا. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے اور کوئی جو ہے مطلب مجھے بتائیں, میں ایپیڈیمیالوجی میں ہم کام کرتے رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس انفیکشن کا جتنے ٹرانسمیشن اس کی آسان ہے, ٹرانسمیشن ریٹ اتنا زیادہ ہے, پاکستان میں 900 پیشنٹس ہو ہی نہیں سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ پیشنٹس ہیں جو کہ انڈائگنوز جا رہے ہیں, جو کہ ایسے علاقوں میں ہیں جن کی ایکسس نہیں ہے کلیکشن سینٹر تک بھی, ٹیسٹنگ فیسلٹی تو آپ چھوڑیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اب تبلیغی اجتماع جو ہوا ہے ان کے فگرز میں نے وہاں سے لیے, تو انہوں نے کہا کہ تبلیغی اجتماع کے اندر 8,000 جو ہے چائنیز لوگ آئے تھے, 8,000 جماعت جو تھی چائنا کی, جا آپ کی جو ہے وہ ایران سے وہاں پہ جماعت آئی تھی, رشیا سے وہاں پہ مطلب جماعتیں آئی تھی. ایسی سچویشن میں آپ نے ان سارے لوگوں کو اکٹھے کیا اور پھر آپ لوگوں نے ان کو جانے دیا. تبلیغی لوگ I think وہاں that سے was a major fault on our side. بالکل. تو Yeah. اب ان کے ٹیسٹنگ کا بھی کوئی میکینزم نہیں ہے نا, کہ آپ نے آبادی میں ان کو کھلا چھوڑ دیا. اب ساری دنیا جو ہے اس انفیکشن کی وجہ سے مر رہی ہے, اور یہ لوگ آبادی میں گل مل گئے, کسی کو مائلڈ سمٹمز آئے, کوئی ایسمپٹومیٹک یہاں ہے, تک تھے جی کسی کو یوروگوائے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اباؤٹ 5,000 کیسز, آئی ڈونٹ نو کتنے کیسز, دے سینگ مے بی 50%, سوری 50% آف کیسز ان یوروگوائے کین بی ٹریس ٹو ون پرسن, ون اسمال پارٹی. بالکل ایک آدمی جو ہے, یہ چین ریئیکشن ہے, اور وہ پوری پاپولیشن میں, پورے ٹاؤن میں پھیلا سکتا ہے. کیونکہ یہ جو وائرس ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس شاید جو ہے مطلب یہ ڈراپلیٹس میں آ رہا ہے جو لوگ کھانس رہے ہیں, اور یہ جو سلائیوا ہے اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وائرس جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے مطلب کوانٹٹی یورین کے اندر بھی موجود ہے, اس کی کوانٹٹی فیسس کے اندر بھی بہت زیادہ کوانٹٹی میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے, یہ بلڈ میں بھی ہے, یہ آپ کے سپوٹم میں بھی ہے, اور یہ جو ہے مطلب سارے باڈی فلوئڈ سے آپ کے جو ہے مطلب یہ یعنی وائرس آپ کا نکل سوئچ رہا ہے. سسٹم اور آپ کا ٹریس سسٹم بھی Yes. یہاں پہ کمپرومائزڈ ہے. کیا یہ سویٹ سے بھی پھیلتا ہے؟ پیشنٹ ہے, وہ پیشنٹ آپ کو پتا چلا کہ Yes, 14 دن بعد yes, Kasur, like he said, it is. ہاں, اس کے یورین سے بھی پھیل سکتا ہے, وہ کہاں گیا ہوگا, اس کے فیسس سے بھی پھیل سکتا ہے, اس کے جو ہے مطلب دوسرے جو سیکریشنز ہیں اس سے بھی یہ پھیل سکتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا زیادہ انوائرمنٹ میں کتنی آسانی یعنی کے مجھے ساتھ تو جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ بلڈ بینکس میں جاتے ہیں, بلڈ دیتے ہیں. اف سم ون از undiagnosed and they give their blood to a blood bank, this could transfer through even blood bags. بلڈ بینک میں یہ گیا, بلڈ کے ذریعے تو ٹرانسمٹ ہو گیا, لیکن خود اس کے ساتھ جو وائرس لگا ہوا ہے, جو اس کے کپڑوں کے ساتھ, اس کے ہاتھ کے ساتھ, جو سیمپل جس میں آپ کلیکشن ٹیوب کے ساتھ جو لگا ہوا ہے, آپ کے پاس سیمپل ٹرانسپورٹیشن کا بھی میکینزم نہیں ہے کہ This آپ is اس very قسم کی sensitive. ہائیلی انفیکٹس سیمپل کو ٹرانسپورٹ کس چیز میں کریں گے. جو باہر کے لوگ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں, انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہیکل مختص کیے ہوئے جس کو صبح شام جو ہے وہ ڈس انفیکٹ کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے باکسز رکھے ہوئے ہیں, اس کے لیے اسپیشل قسم کے باکسز ہوتے ہیں جو کہ وہ بار بار یوز نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو پراپرلی اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں, ریپیٹڈلی اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں سے یہ نہ پھیلے, کیونکہ دس از ویری ہائیلی کنٹیجیس وائرس. اور ہم یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. ہم نے جو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ود ان کپل آف ویکس اگر ہم نے صحیح طرح جو ہے مطلب یہ لاک ڈاؤن پہ عمل نہیں کیا, اور یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مزید جو ہے کیسز ابھی بھی مجھے کنفرم ہے, یعنی میں اب مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں کیسز اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, جو This کہ is scary. انڈائگنوز. نہیں, جو کہ انشاءاللہ we have to unify as a country, اور we have to take this much more seriously, اور اس کو بہت سیریسلی ہمیں لینا پڑے گا. So ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی لوگ جو ہے اس کو سیریسلی کیوں نہیں لے رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں کبھی اس قسم کی وبا آئی نہیں ہے, کوئی ایپیڈیمک ہم نے دیکھا نہیں ہے.
یورپ نے دیکھا ہے, چائنا نے دیکھا ہے, دوسرے لوگوں نے دیکھا ہے, لیکن ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے آباء و اجداد نے بھی کوئی ایپیڈیمک اس قسم کا نہیں دیکھا. اور اس وجہ سے ہم اس کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کسی کی سازش ہے اور کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, پولیٹیکل اسپن اور بڑی نان سیریس چیزیں, اور اس میں بہت سارے متس اور چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا جاگنا ہوگا, اور جو سائنٹسٹ اتنا کام کر رہے ہیں, آپ آبزرویشنز آپ خود کر لیں, لوگ آپ کے سامنے جو ہے مطلب مر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, تو اس سے بھی اگر ہم سبق نہیں لیتے اور کچھ کرتے نہیں ہیں, پرٹیکولرلی یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ آپ جو بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیگلیجنس از اے والنٹری, رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی ہم ساروں کو لینی پڑے گی ادھر. اور یہاں پہ بات آ جاتی ہے, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا ہیلتھ کیئر سسٹم, کہ جتنا ہمارا متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ لوگ جس طرح اس کو اس طرح اویئر نہیں ہیں, اور جو ہیں بھی وہ اس کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے. میرا سوال اب آ رہا ہے کہ یہ تو ابھی کے ہم امپیکٹس ابھی دیکھ رہے ہیں, جو آگے کے امپیکٹس ہونے والے ہیں, اسپیشلی ہماری اکانومی جو ہے, جو ہماری کنٹری آلریڈی اکنامکلی نیچے ہے, ہم وی آر ناٹ یو ایس, وی آر ناٹ دیز کنٹریز جن کے پاس ریزروز ہوں گے اتنے. ہم آلریڈی آئی ایم ایف کا ہمارا جو لون ہے دیٹس اے میجر ایشو ان اٹ سیلف, جو آئی مین دیٹس اے ہول اندر ٹاپک رائٹ ان اٹ سیلف. بٹ میں اسپیسیفکلی اب کسور پہ آنا چاہوں گا اس سوال پہ, اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی اکانومی, اور ناٹ جسٹ پاکستان's economy, the world's economy. How does Pakistan relate to its own way, کہ یہ پاکستان کو کیسے دنیا کا, کیونکہ ریپریکشنز اس کے ریپل افیکٹس پورے ورلڈ میں اب امپیکٹ دکھنے والا ہے. I wanted to ask Kaswar that ورلڈ کی اکانومی کیسے افیکٹ ہونے والی ہے, اسپیسیفکلی پاکستان کی اکانومی ہٹ کیسے لے گی. So پہلی چیز that we have to realize is that our entire manufacturing sector, not just Pakistan, but the whole world relies on China. Right? So just as an example, this pen is made in China, this book is made in China, these headphones, everything that from your laptop to your TV is made in China. انہوں نے اپنا پورا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کیا 1 مہینے کے لیے. سو ایز اے ویری سمپل ایگزامپل, آپ کے جو کار پارٹس اور موٹر سائیکل پارٹس ہیں ان کی ویئر ہاؤسز کے اندر اس وقت تقریباً 1 month کی اسٹاکس رہ گئے. If the Chinese industries don't open up, you'll see shortages for all car parts. You'll see shortages for all computer parts, for everything that you want to buy. کیونکہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, it takes decades to reopen. China has taken about 40 سے 30 سال انہوں نے لگائے ہیں to shift the entire manufacturing sector of the world over to China. Right? اور اس کی شٹ آف کی وجہ سے جو آپ کے مٹیریلز ہیں وہ شارٹیج کے اندر آ جائیں گے. سو بائی مٹیریلز آئی مین جو اینڈ پروڈکٹ اسمبلڈ چیزیں آپ کی, تو بیسیکلی پارٹس, سپلائی چین ایشوز کی وجہ سے, اور سارا دس از اے ریپل افیکٹ, لائک ڈومینو افیکٹ بیسیکلی ہو رہا ہے. یس بالکل. اور پھر اوپر سے جو سیکنڈری مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے, بیکاز پیپل آر اسٹیئنگ ایٹ ہوم. لیٹ سے کہ میری ایک دکان ہے جو میں بند کر دیتا ہوں, رائٹ, پر ڈے میرا 2000 روپیہ تھا ٹیکسز کے اندر جو مجھے دینا پڑتا تھا, جسٹ ایز این ایوریج. ٹھیک ہے, تو ایوری ڈے دیٹ مائی دکان از کلوزڈ, وی آر لوزنگ 2000 روپیز دا گورنمنٹ. اور ایف بی آر نے پچھلے 2 مہینوں کے اندر 400 بلین روپیز کی شارٹ فال کہی ہے, رائٹ. اور اینڈ بیکاز آف دیٹ یو کین ایکچولی سی کہ ہمارے فائنانس منسٹر نے بھی اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, سو could you please forgive our loans, because ان کو یہ چیز ابھی سے نظر آ رہی ہے that we cannot be on track to pay them back. There is absolutely no way we are not making that money. اور اس کی وجہ سے پھر اوپر سے یہ ہوگا that you'll end up, if you can't pay back the loans and they are not forgiven, you'll end up in a scenario of hyperinflation, جس طرح وینزویلا میں ہوا یا آپ کا زمبابوے میں ہوا. تو yes, so in a hyperinflation scenario what we'll have is کہ اگر آج نان 10 روپے کا مل رہا ہے تو میں کل صبح اٹھوں گا اور نان جو ہے وہ 10,000 روپے کا مل رہا ہوگا. میری پوری کی پوری my entire life savings will not be enough for me to buy food for one day. Wow. And this is for people who actually have money. جو اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر دیکھوں, مجھے نظر آئیں گے 20 سے 30 ورکرز
جو صرف وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. They don't have any work, right? They aren't making any money. They can't spend money, which is going to have even more of an effect later on. You won't have people جو اپنے کھانے کو افورڈ کر سکیں گے, اور جن لوگوں نے کھانا مطلب کہ ان کو راہ للہ دینا ہے, ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ دے سکیں. Wow. یہ Yes, so you see the problem, right? So so it's kind of like کہ ابھی اس وقت earthquake آئی ہے, right? And everyone is focused on the earthquake کہ لوگوں کو بچانا ہے, ان کو بلڈنگ سے نکالنا ہے, right? But there is a tsunami on the horizon. Second right? impact. So, yes, ٹھیک ہے. So what you'll end up is کہ تقریباً کوئی 6 سے 7 مہینوں کے اندر جو ایکچوئل آن دا گراؤنڈ اکنامک افیکٹس ہیں وہ تب فیل ہونا شروع ہوں گے. So even going beyond this, the average for every single point that the unemployment rate drops, 40,000 people die. Right? So this isn't something جو مطلب کہ بالکل ہی ایک nebulous idea ہے. ٹھیک ہے. When you don't pay back your debts, the rupee goes into free fall, and what you have is people can't afford to buy anything. So basically currency devaluation ہوگی. Will currency devalue as well? It completely depends upon کہ پاکستان کے لونز کو forgive کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. کیونکہ پاکستان cannot make up the revenue shortfall. آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس نہ آپ کی فوریکس ریزروز کے اندر اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, نہ ان جنرل آپ ریونیو شارٹ فالز کے ساتھ آپ کو یہ پیسے آ رہے ہیں, اینڈ کوئی فورسیبل فیوچر کے اندر اکنامک اپ ٹرن نہیں ہے. اینڈ دس از جسٹ پاکستان. یہ پاکستان ہے صرف. یو ایس کا فیڈرل ریزرو کا یو ایس از ان. ہاں جی. So when you are in an economic downturn, there are certain steps that you take to change it backwards, right? So the very first step is کہ آپ اپنے interest rates کو lower کر دیتے. So about a week ago the US lowered its مطلب کہ so a week ago they went to 0.5%. Right? And میں یہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا, okay, so they won't go to 0% until it's really really bad, because that's like the last thing you can possibly do to return it, right? So about 2 days ago they went to 0%. They are offering loans with no interest rates, right? And beyond that they gave an emergency injection of $1.5 trillion a week ago into the stock market to stabilize it. Stock market abhi tak per day 10% گر رہی ہے. New York Stock Exchange بند ہو گیا. Yeah, and the total losses are about $40 trillion. Damn. اتنا بڑا نمبر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. نہیں it is نہیں it's absolutely insane. ٹھیک ہے. It's not, کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ, ہمارے دماغ کے اندر آتا ہے وہ امیر اسٹاک بروکر who is something like this. We have to remember کہ اسٹاک مارکیٹ میں most of the stock market even in Pakistan or any other nation is stuff like pension کے جو funds ہوتے ہیں آپ کے جو بینک کے اندر آپ نے پیسے سیو کیے ہوئے ہوتے ہیں, any savings that you have that they actually exist as a part of the stock market. Interesting. Okay, and when the stock market and when the stock market goes down, especially to such a huge degree, because remember when the banks offer us a return of 10% every year, right? So تقریباً 11% per year پاکستان کے اندر return offer ہوتا ہے. وہ آپ کا آ رہا ہے, انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور اس کا ریٹرن آ رہا ہے آپ کی طرف. Wow. Right? And when you see a downturn, ٹھیک ہے, that has a knock back effect. آپ کا جس بندے کی پینشن ہے جس کے اوپر وہ ریلائی کر رہا ہے, پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہوگا, because that is actually not the situation in Pakistan. But in Western nations, ٹھیک ہے, people who earn pensions won't be able to earn the money. نہیں یہ تو نو ڈاؤٹ اٹس اے ریپل افیکٹ. اور مجھے تو جہاں تک نظر آ رہا ہے ریئل اسٹیٹ آپ کا ادھر پاکستان کا آئی تھنک مین میس اپیل جو لوگوں کی ہے دیٹ از بیسکلی ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ از اے ہیوج انکم سورس فار کوائٹ اے لاٹ آف پیپل. مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے ریئل اسٹیٹ آپ کا ہٹ ہونے والا ہے, کیونکہ آپ کے بزنسز ہٹ ہو رہے ہیں. تو آئی مین دس از ہیوج, امپلیکیشنز بہت بڑی ہیں اس کی. اور جہاں تک مجھے بھی نظر آ رہا ہے, آئی مین مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بہت بزنسز ابھی دے آر ٹرائنگ کہ وہ اپنے امپلائیز کو لیو نہ دیں. دے آر رائٹ ناؤ ٹرائنگ کہ جی نمبرز آپ کے چڑھتے رہیں. دے آر ٹرائنگ کہ ابھی ایون چیٹ پہ مجھے آ رہا ہے کہ بزنسز دے آر لیئنگ آف امپلائیز, اور جو اسینشیل امپلائیز ہیں ان کو لیو نہیں دے رہے, ان کو کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ بھاڑ میں جائے.
you come to work, I mean, we know one person, one particular kya, every employee, yeah, we know many people جو اپنے every آفس سے آ رہے ہیں. I mean, health کا یہاں نہیں پہ کچھ ہے ہی نہیں ہو رہا کچھ. نہیں اصل میں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیٹ if you stop working and you run out of money, especially for day wage workers, right, جو literally باہر بندہ کھڑا ہوا ہے جو جس کو 1,000 دن کا ملتا ہے, 1,000 بھی نہیں, 800 روپے کی دہاڑی ہے یہاں پہ, سو ان کو 800 روپیہ مل رہا ہے دن کا, اینڈ دے آر living pay check to pay check. ٹھیک ہے, اگر اس کو 10 دنوں کے لیے کام نہیں ملتا تو کہاں جائے گا, جبکہ 10 مہینے, ہاں, اور یہ اینڈ اف دس لاسٹ فار اے منتھ دین آئی تھنک اکنامک امپیکٹ ہینڈل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو 2 یا 3 مہینے تک لے کے جاتے ہیں دین دیر از اے سرٹن پوائنٹ جہاں پہ shutting down the economy to such a huge degree will lead to a greater loss in life, simply because کہ آپ کے پاس جتنا بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا, آپ کی لاجسٹک کمپنیز شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی. شہر کے اندر جو آپ کی فوڈ کی ڈلیوری سسٹمز ہیں, ابھی بھی اگر if you go to Daraz and order something, sometimes they'll cancel your order because the logistic company جو send کرتی تھی that has shut down. Uber Careem are not doing deliveries. Yes, ٹھیک ہے, this is because they can't afford it anymore. ٹھیک ہے, اینڈ مطلب کہ ابھی تو دس از کوائٹ ارلی, لیکن 6 مہینے تک پتہ چل جائے گا کہ اکنامک افیکٹ کتنا برا ہے. اینڈ ڈپینڈنگ اپون ہاؤ بیڈ اٹ گیٹس, we can in Pakistan at least we can see کہ oil shortages, electricity کے shortages return ہونا, لوگ گر گیا ہے, آئل پرائس وار نے علیحدہ ایک مسئلہ کر دیا ہے. I mean it's huge. نہیں اس کو, ہاں, any other year this would have been headline news کہ رشیا اور سعودی عربیہ کے درمیان آئل کی جنگ چل رہی ہے, but right now with the coronavirus nobody is even noticing it. True, بہت نیوز سلپ آؤٹ ہو جائے گی اب, بیکاز اٹس جسٹ ناٹ دا مین ہیڈ لائن اینی مور. اب دیٹس amazing, really. Thank you Kaswar, honestly, for really concisely answering this whole economy situation. Or this is going to really help many people to understand کہ especially business owners and especially people جن کا کام ہے, that it is going to affect them. یہاں پہ کوئی immune نہیں ہے, everyone is going to be affected. اور میں ایک ون لائن آنسر پہ جانا چاہ رہا ہوں, ٹوٹل ون لائنر, بیکاز آئی نو دس از اے ہیوج myth جو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ آج تک جتنا ڈیٹا اس کو بتا رہا ہے, جیسے آسٹریلیا میں سمر ہے, کہ دیر از اے کویسچن کہ مینی پیپل ہیو دس اوپینین کہ یہ سمر میں ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. جی کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ون لائن میں آنسر دے دیں, اس میں کوئی ڈیٹیل جانے کی اسی لیے ضرورت نہیں ہے, بیکاز ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک اٹس ویری کلیئر. ڈاکٹر سعدیہ, ون لائن, یس اور نو؟ The virus does have an impact on the temperature, the temperature does have an impact on the virus, but unfortunately we don't know if it goes away, and because it can replicate on human body temperature, and it is going to stay constant in summer as well. So maybe surface contact will be minimized, but human to human transmission by close contact will still be there. Dr. Jaz, what's your take? میرا خیال یہ ہے کہ وائرس کے اوپر ٹیمپریچر کا ڈیفینیٹلی اثر تو ہوتا ہے. ڈفرینٹ وائرسز ڈفرینٹ ٹیمپریچر کے اوپر ڈفرینٹ ڈیوریشن کے لیے سروائیو کرتے ہیں اور پھر انفیکشس نہیں رہتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمر میں جو ہے یہ سمر کی وجہ سے یہ پرابلم ختم ہو جائے گا. سمر کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ سعودی عرب میں یا مڈل ایسٹ میں آپ دوسرے کنٹریز میں دیکھیں, وہاں ٹیمپریچر کافی ہائی ہے. لیکن جی میں خود سعودیہ میں ابھی بیٹھا ہوں اور میں ابھی وہی فیس کر رہا ہوں کہ دا ہیٹ از کمنگ. آسٹریلیا میں ابھی سمر ہے, نمبرز بڑھ رہے ہیں. بالکل وہاں پہ بھی سمر ہے. یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے وائرس صرف اس ایک طریقے سے تو نہیں پھیلتا نا کہ آپ نے کسی سرفیس کو ٹچ کیا ہوا ہے. آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ کسی کول روم کے اندر رہ رہے ہیں, آپ جو ہے مطلب پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہیں دھوپ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو وائرس آپ کے منہ سے نکلیں گے تو وہ دھوپ کی وجہ سے نکلیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. یہ ایک لوگوں نے متس بنائے ہوئے ہیں. اس کا انفیکشن کے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا اثر جو ہے وہ ویدر کی وجہ سے یا انوائرمنٹل جو ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے نہیں ہوگا.
اور اس کا اثر اگر ہوگا تو وہ صرف جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, جو کوارنٹین ہے, جی اور یہ جو ہم آئسولیشن جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں, اسی طرح ہی ہوگا اور اسی طرح کنٹرول ہوگا. ٹھیک, اگر ہم ٹرانسمٹ کرتے رہیں تو یہ ٹرانسمٹ ہوتا رہے گا اور پرابلم جو ہے وہ بڑھتی جائے کنٹرول گی. نہیں ہوگی. اس کا کوئی دوسرا ویل Yeah. I think we are finally up to the last question before and اس کے بعد میں ایک فائنل کلوزنگ اسٹیٹمنٹ سارنگ کو دوں گا. So the last question is I will say just 3-line answers, جیسے بھی جتنا اس کو کنسائز رکھ سکتے ہیں, with ڈاکٹر سعدیہ, and then I'll have it to ڈاکٹر اعجاز. ڈاکٹر سعدیہ, مین پریکاشنس یہاں پہ اب ہم نے جتنی بات کی ہے, ویکسین نہیں ہے, پھیلتا بہت آسانی سے ہے, سرفیسز ایشو, آپ کا جہاں گئے ہیں ایشو, جس سے ملے ہیں ایشو, اسمپٹمیٹک 5 سے 14 دن آپ سمٹمز شو نہیں کرتے, مائلڈ, کچھ لوگوں کو فلو کے ساتھ کنفیوژن ہو جاتی ہے. ان سب چیزوں کو رکھ کے پھر پریکاشنری میجرز کیا ہیں جو کہ افیکٹو ہیں, اینڈ واٹ آر دا بلٹ پوائنٹس؟ The biggest, the fomite which can transfer the virus is your own hands. So one, just stay in quarantine, just minimize the social gatherings گھر as پہ per رہیں, government لوگوں advice. سے نہ ملیں. آپ اپنے گھر پہ رہیں, لوگوں سے نہ ملیں. اور وہ لوگ جو باہر جا رہے ہیں, نمبر 1, وہ گھر آتے ہی پہلے اپنے کپڑے چینج کریں, اپنا ہاتھ منہ اچھی طرح سے صابن سے دھوئیں, اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ انٹریکشن میں آئیں, تاکہ ان کے لیے خطرہ نہ ہو ان کی صورت میں. if they are in very close gatherings یا close packed rooms ہیں جہاں پہ, as ڈاکٹر اعجاز mentioned, WHO ویسے ریکمینڈ تو نہیں کرتا کہ آپ ماسک پہنیں if you are not diseased, لیکن کیونکہ ہماری پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے, تو اف یو آر ان سچ اے سچویشن جہاں آپ کامن وینٹ شیئر کر رہے ہیں, یا آپ کا آفس اس طرح کا ہے جہاں آپ 7 سے 8 لوگ اکٹھے ایک ہی جگہ پہ بریتھ کرتے ہیں, اٹس بیٹر ٹو ویئر ماسک اینڈ ڈسپوز آف دی ماسک پراپرلی ایز ویل. جب آپ اس کو اتاریں تو آپ اس کو باہر سے ری ٹچ نہ یوزبل کریں. ماسکس اور نہیں آپ ہیں, ری یوزیبل نہیں ہے, آپ اس کو واش کر کے دوبارہ استعمال مت کیجیے. اور آپ اس کو, کپڑے کے ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ اس کو دھوئیں نہیں. آپ نے جو بھی چیز یوز کرنی ہے اٹ شوڈ بی ڈسپوزیبل, آپ اس کو گھر سے باہر ہی ڈسپوز آف کرنے کے بعد گھر میں انٹر ہوں, تو دیٹ از مچ بیٹر. اور دوسرا یہ کہ موسٹ لائکلی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ ہیں جو کیری کریں گے, ایلیویٹر واش کا ہینڈس بٹن, فار آپ کے 20 سیٹ کا. seconds. Exactly. And regularly after like everything. And you can use hand sanitizer. If you cannot wash hands that much frequently, you can use sanitizer. For example, آپ جیسے public transport پہ travel کر کے آئے ہیں, تو آپ اس کے لیے منہ پہ ہاتھ نہ لگائیں, فوراً ہاتھ after دھو لیں. living, yes exactly, آپ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ نہ لگائیں اور اس طرح کی چیزیں, and that have a strong impact. And again, stay home. ٹھیک, Do not go outside even if it is, and if it is extremely essential, just track your feet کہ آپ کہاں کہاں گئے ہیں اور آپ نے کس کس چیز کو ہاتھ, تھوڑا کانشیس مائنڈ کے ساتھ جائیے اور کانشیسلی کوشش کریں کونی سے دروازہ کھولیں rather than using your hand. آپ ایلیویٹر کا بٹن اگر پریس کر رہے ہیں تو آپ ہاتھ میں ٹیشو رکھ لیں اور اس کے ساتھ اس کو پریس کریں بٹن کو, اور ڈسپوز آف دیٹ ٹیشو ان دی ڈسٹ بن after you leave the premises, and so on and so forth, as much as you can. ٹھیک, ویری گڈ آنیسٹلی. یہ آئی ہوپ مینی پیپل گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا, بہت چھوٹی چیزوں کا. ڈاکٹر اعجاز, کوئی بلٹ پوائنٹس, اینی تھنگ ٹو ایڈ ٹو اٹ؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر سعدیہ نے کافی چیزیں بتا دی ہیں. جسٹ میں یہ ایڈ کر سکتا ہوں کہ واٹر انٹیک تھوڑا سا زیادہ کریں. اگر جو ہے مطلب آپ کسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, فار انسٹنس کسی ہاسپٹل میں, تو یہ ہے کہ ہاسپٹلس ان ایسے سیٹنگز کے اندر گیدرنگس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی, تو ایسے ہیلتھ کیئر سیٹنگز کے اندر, لیبس کے اندر جانا جو ہے وہ غیر ضروری جانا وہ بہت کم کر دیں. یہاں پہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو 100 بندے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں ہاسپٹل. تو ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ
بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر اجاز واٹ اباؤٹ اور آفیسز؟ مجھے ابھی چیٹ پہ جیسے آ رہا ہے بہت کال سینٹرز، بی پی اوز، بینکس، دے آر اسٹل آپریشنل. لوگ جا رہے ہیں آفیسز، لیو نہیں مل رہی، چھٹی نہیں مل رہی، پورے آورز جی پورے کریں، دیٹس آل دے کیئر اباؤٹ. بالکل آفیسز میں بھی ہو سکتا ہے، پرٹیکولرلی ایسے آفیسز جس میں کلوز ڈور پالیسی ہو کہ ہر ایک بندہ جو ہے مطلب وہاں 100 بندوں کو کام ہوگا کسی آفس میں، ایک اور روف میں سارے جی لوگ جو ہے کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو دیٹ از اے ویری رسکی بیہیویئر، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک رسکی بیہیویئر ہے، اور یہ اس انفیکشن کو پھیلانے کا جو ہے مطلب ایک اور آپ کی سبب ہے. گائیڈنس پھر کیا ہو سکتی ہے فار دی بزنس اونرز اینڈ فار دیز کمپنی اونرز؟ میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کہ وہ آن لائن شفٹ کر سکتے ہیں اپنے ورک فرام کسی ہوم. کام کو تو وہ کر لیں، اور سٹاف کو جو ہے وہ منیمائز کر لیں جو ایک جگہ پہ ہو. اور ان کے لیے پھر آپ جو ہے مطلب یہ جو بایو سیفٹی میئرز ڈاکٹر سعدیہ نے بتائے ہیں جی کہ ہینڈ سینیٹائزر، پراپر ڈس انفیکشن، جو سرفیسز ہیں، والز ہیں، اس کی فریکوینٹلی ہونی چاہیے. جی میرا خیال یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ جو ہے یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ جو 10% چیزیں bleach solution. زیادہ یوز ہو رہی ہیں ان کی ڈس انفیکشن جو ہے وہ ریگولرلی جو ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ اس کا فائدہ ہو. جو لاک ڈاؤن لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ آئسولیشن میں یا کوارنٹین میں لوگ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، تو اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب کہیں اور سے کوئی بندہ انفیکٹڈ جو ہے یا انفیکشن نہیں لائے گا. ادروائز تو پھر چین ریئیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ جو اٹ ہے ول وہ کم پھر بیک نہیں. اگین اگر ہم نے اس کو کنسسٹنٹلی صحیح نہ رکھا. ڈیفینیٹلی یہ جو اکانومی کی ابھی آپ وہ دوست بات کر رہے تھے، دس از ویری امپورٹنٹ. اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا، اکانومی ہماری جو ہے مطلب ضرور خراب ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب سارس کا آؤٹ بریک آیا تھا 2003-4 میں، اس وقت چائنا کی جو اکانومی تھی وہ ورلڈ اکانومی کا تقریباً 4% اکانومی. اب چائنا کی جو اکانومی ہے وہ ورلڈ اکانومی کا 16% ہے. تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب چائنا کو جتنا نقصان ہوا ہے دنیا کو اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اس وقت $40 بلین ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا نقصان ہوگا. اور اس میں ابھی تھوڑا تو سا میں ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا ہوا ہے. ہاں بلینز. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیلتھ کا تھوڑا سا اس میں ڈال دیں کہ جو ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، کچھ جو پلانٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں. بہت سارے ڈرگس چائنا سے آ رہے ہیں. آپ کی پولٹری جو انڈسٹری ہے وہ انٹائرلی ڈیپینڈ کر رہی ہے چائنا کے اوپر، بڑی چیزوں سے لے کے چھوٹی چیزوں تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملک کی سب سے بڑی جو دوسری انڈسٹری ہے یہ کولیپس کر سکتی ہے ڈیو ٹو دس سچویشن. اور میں ایک اور میجر کوشچن پہ سوری ٹو کٹ یو آف بٹ بہت ضروری ایک سوال ہے جو مجھے ایکچولی ابھی فون پہ آیا ہے اینڈ دس آئی ہیو ٹو آسک. یہ بہت لوگ واٹس ایپ پہ فارورڈ کر رہے ہیں یہ ٹوٹکا وہ ٹوٹکا، یہ ہومیوپیتھک کی دوائی، یہ کھا لیں یہ ٹھیک ہو جائے گا. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ آل آف دس؟ اس کا کیا بندہ کیا کہے؟ اس میں مطلب جو یہ ایک پرابلم ہے ماڈرن دنیا میں کہ فیک نیوز اور اس قسم کی چیزیں، پھر یہ ٹوٹکے لوگ تو اپنا چینل چلاتے ہیں، لوگ اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ابھی کسی ہو رہا طرح، ہے واٹس ایپ پہ اور انتہا ہو رہا ہے، بے انتہا ہو رہا ہے. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی ہمیں یہ میسج کلیئر دینا چاہیے کہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا. کوئی ٹوٹکا جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. اگر کسی نے ٹوٹکا یہاں پہ بیٹھ کے بنایا ہے سوابی میں یا کسی اور جگہ پہ، تو اس نے کوئی پیشنٹ ہی نہیں دیکھا ہوا کووڈ-19 کا، تو اس نے ٹوٹکا کہاں سے بنایا، کہاں سے ٹوٹکا اس کا کامیاب ہو گیا. تو یہ تو لوگ اپنے وہ سیلف پروجیکشن کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اس پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن جو زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس اسکیم کا شکار ہیں کہ کوئی سائنٹیفک اسٹڈی اٹھا کے تو اس میں سے وہ کسی ڈرگ کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو کورونا وائرس کے اگینسٹ پہلا ایفیکٹ بڑا اچھا آیا ہے، تو شاید اس کا ایفیکٹ جو ہے یہاں پہ بھی اچھا ہوگا اگر ہم استعمال کریں. تو اس سے گریز کریں، پرٹیکولرلی میں سائنٹیفک کمیونٹی سے کروں.
یہ جو کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین اور دوسرے اینٹی وائرل ڈرگس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جس کا کچھ ڈرگس کے ابھی ٹرائل شروع ہو گئے ہیں، یہ ڈرگس مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے جو ہے مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے ہم نے ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اینڈ وہ ٹو کریٹ کلیئر کر جو دی کہ لوگ نے یہ بیچ میں بھی علاج ہے۔ جوائن کیے ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور یہ ساری دیز آر ناٹ ویکسینز، دیز آر ناٹ کیورس، یہ ایکسپیریمنٹل ڈرگز ہیں جو کہ بس ٹرائی کیے جا رہے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹل ڈرگز ہیں، اس کی وجہ سے ڈیتھس کافی لوگوں کی ہوئی ہیں، اور WHO کہہ رہا ہے کہ چائنا میں 100 لوگوں کے اوپر انہوں نے کلوروکوین یوز کیا، فرینچ سنوفی والوں نے یوز کیا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کیا کہ ان میں کتنے لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوگی اور کتنے لوگ جو ہے دس از اے ویری امپورٹنٹ پیرامیٹر فار اے ڈرگ. اور ڈرگ جو ہے مطلب کوئی اس طرح اپروو نہیں ہوگا کہ 2 بندوں میں اس نے کام کیا تو گویا جی 2 بندے ویسے بھی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ انفارچونیٹلی یہی تو پلیسیبو پرابلم ہے، واٹس ایپ پہ اس طرح کی چیزیں پھیلتی ہیں اینڈ دے جسٹ سڈنلی گو وائرل، اور پھر اس کے بعد لوگ نہیں سنبھال سکتے اس کو. I would just like to add few bits to it. اس میں یہ کہ آپ generally anything that boosts your immunity is good. It is good for you in normal days as well. آپ seasonal flu سے بچنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ وائٹامن سی اچھا لیں، وائٹامن D3 سٹرس بھی اس کو کھائیں، کہا دھوپ جاتا ہے. لگوائیں. ہاں جی، آپ اپنے دھوپ لگوائیں اپنے آپ کو. جی تو these totkás basically help in a sort of prevention, but not for the cure of the disease. Nothing can prevent you from acquiring the disease. Even if you are stronger, you will survive. جی وائرس کو آپ کو انفیکٹ کرنے سے کوئی ٹوٹکا روک نہیں سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، آپ کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے جیسے سٹرس لیں، آپ یہ کھائیں، آپ وہ کھائیں، آپ وہ کھائیں، اس میں سے کوئی بھی شارٹ ٹرم انجیکشن کی طرح ایکٹ نہیں کرے گا. اٹ آل ہیز ٹو بی اے اسٹڈی ہیبٹ آف سلیپنگ ان ٹائم، ٹیکنگ میلز ان ٹائم، ٹیکنگ اپروپریٹ میلز ان ٹائم، جو آپ کی جنرلی امیونٹی کو آپ کے اچھا رکھتے ہیں. تو جو ایک میتھس بھی ہیں کہ جی یہ فلانا کا تھا، یہ فوری طور پہ آج کھا لو تو کل یو ول بی پروٹیکٹڈ، اٹ ول ناٹ ہیپن دیٹ وے. It's like if you have a healthy lifestyle, you will be in a better position to combat with the viral infection. اور آپ کا جسم جو ہے اسے بہتر طریقے سے فائٹ آف کر سکے گا ان کمپیریزن ٹو انہیلدی ہیبٹس اور انہیلدی ڈائٹس، جو کہ آپ تلی ہوئی چیزیں یا مارکیٹ کی چیزیں کھاتے ہیں جنرلی، جو آپ کے لیے ویٹ انکریز کر رہی ہیں لیکن آپ کی امیونٹی کو بوسٹ نہیں کر رہی، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ، وہ آپ کے لیے ویسے بھی نقصان دہ ہیں. تو 90% آف ٹوٹکاز آر بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو دی لائف اسٹائلز اینڈ دے آر ناٹ اے میجک پوشن فار دی کیور آف دی وائرس. تو آپ چاہے وہ ڈیلی بھی آپ کھا لیں، آپ کو شارٹ ٹرم میں کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہونے والا. ایسے ہی ہے جیسے اگر ابھی ویکسین آ بھی جاتی ہے کرونا وائرس کی، ویکسین ڈز ٹیک سم ٹائم. ایک تو یہ کہ اگر وہ بن بھی جاتی ہے 1.5 سال لگے گا. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کو وہ ابھی بھی ویکسین دے دی جائے تو آپ کے جسم کو کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے چاہیے اس لیول پہ جانے پہ جہاں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی ویکسین. اور ویکسین اتنی کم سے کم بھی جلدی نہیں آنے والی، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی آنے والی. ابھی It's آج not واٹس ایپ possible. میسج آیا کہ جی رشیا نے بنا لی، جی US نے بنا لی، نہیں، الحمدللہ. آپ ایک چیز I would just like to add to it, sorry if you just concisely, it is an RNA virus. RNA viruses کی ابھی تک سکسیسفل ویکسینز انفارچونیٹلی ہم نہیں بنا پائے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک ویریئنٹ کو RNA وائرسز کا یہ پرابلم ہے کہ جیسے ہمارا DNA ریپلیکیٹ کرتا ہے یا اپنے آپ کو نمبر میں انکریز کرتا ہے، تو جو بھی کوئی مس میچ ہوتا ہے یا غلط بیس پیئر لگ جاتا ہے یا غلط انکارپوریٹ ہو جاتی ہے چیز، وہ کریکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن RNA وائرسز کے پاس یہ میکینزم نہیں ہے. RNA جب ریپلیکیٹ ہوتا ہے تو جو بھی غلط بیس پیئر لگتا ہے دیٹ بیکمز پارٹ آف دا جینوم. ایز اے ریزلٹ جو RNA وائرس ہے وہ اپنے پیرنٹ سے بھی ڈفرینٹ ہے اور اپنے سارے سبلنگ سے بھی ڈفرینٹ ہے. اگر 10 ملین پارٹیکلز بن رہے ہیں تو وہ 10 ملین ایک دوسرے سے بھی ڈفرینٹ ہے اور اپنے پیرنٹ اسٹرین سے بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، سو ان میں سے کون سا جو ہے وہ آپ کو انفیکٹ کر رہا ہے، اور ویکسین سمٹائمز جسٹ 1 امائنو ایسڈ از انف کہ وہ ایگزسٹنگ امیونٹی کو بریچ کرنا شروع کر دیتا ہے وائرس، یعنی آپ کو انفیکٹ کرنا شروع کر دے گا. صرف ایک امائنو ایسڈ ایٹ اے کریٹیکل پوزیشن کین لیڈ ٹو سچ اے چینج کہ وہ آپ کو انفیکٹ یا نان انفیکشس یا نان پیتھوجینک ہو جاتا ہے یا ہائیلی پیتھوجینک ہو جاتا ہے. سو انفارچونیٹلی اگر ویکسین آ بھی گئی تو اٹ ول بی ایگزیکٹلی لائک اے سیزنل فلو ویکسین where it has to be changed every season.
according to the new variant of the virus which is in circulation in the population. So आपके पास definitive RNA virus के लिए permanent वैक्सीन जो उसको eradicate कर सके बेसिकली सीजनल फ्लू का will not be ये उसके possible. साथ एक Exactly. किस्म का हिस्सा बन जाएगा कि हर साल we're gonna see a different नई वैक्सीन type आपको of बनानी it, पड़ेगी और वैक्सीन नहीं और बनानी exactly. पड़ेगी. So it again we have to rely more on the prevention rather than cures. So नहीं, prevention is ज़बरदस्त, the only strategy right now. Yeah. नहीं, thank you very much honestly for this. And Kaswar, closing statement regarding business owners, regarding company owners, regarding everyone, to the common man, regarding economy, regarding expectations ke what are we going to face when it comes to our money, when it comes to our savings, everything concerning. For business owners, एक चीज you have to be more moral about this, that do not jack up your prices. ठीक है, आप जितना ज्यादा प्राइसेस को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा बर्डन आपका बढ़ेगा इकोनॉमी के ऊपर. आपके पास अगर फॉरेन करेंसी के आपने बहुत ज्यादा रखी हुई है, ट्राई नॉट टू बाय अ लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी. ट्राई कि आप लोकल करेंसी के अंदर अपने पैसों को कन्वर्ट करें. दूसरा ये कि लोग स्पेशली लोग कोशिश करें कि टैक्सेस दें, because the solution for the economic problem in the individual, there is no solution, right? आप जो भी कर लोगे, this is going to be the case. The only thing that can prevent it is the government. अगर गवर्नमेंट अपने लोन्स को ऑन टाइम दे सकेगी, ठीक है, तो फिर आप हाइपर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट कर सकते हो. अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है तो मतलब कि इट्स एब्सोल्युटली हॉरिबल. आई डोंट थिंक कि लोग कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा इशू होगा. कि दिस होल आइडिया कि मेरे पास अगर बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़े हुए हैं और मैं जाता हूँ और मुझे एक सेब 20 लाख रुपए का मिल रहा है, ठीक है, दिस इज जो हमारे लिए बिल्कुल ही एक एलियन कॉन्सेप्ट है. जिस तरह के डॉक्टर एजाज ने जैसे पहले बात की थी कि पहले कभी ऐसी वबा नहीं आई, हमने कभी भी एक प्रॉपर इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं देखा इससे पहले. And I think that people need to be a little bit more, have to realize कि कितना जरूरी है that it does not come down to hyperinflation. Please pay your taxes. That's the only thing people can do. नहीं, that is honestly वही बात है जो अभी वक्त चल रहा है, ये यूजुअल वक्त नहीं है, ये कोई रूटीन का दिन टाइम नहीं है. द वर्ल्ड एज वी नो इट जैसे पहले था उस तरह अब नहीं रहा. एंड सो द फाइनल थिंग इज़ प्लीज़ मैं कुछ हाइलाइट्स बिफोर क्लोजिंग डाउन द पॉडकास्ट, एंड आई वुड लाइक टू से टू द ऑडियंस जितनी भी इसको आगे देखेगी, जितनी देख रही है, जितनी थोड़ी देर देख के ट्यून आउट हुई होगी फिर ट्यून इन हुई होगी, टू ऑल दोज पीपल डेफिनेटली सम वर्ड्स मैं लूँगा. प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर. पाकिस्तान में जितने केसेस हैं असल में इससे कहीं ज़्यादा होंगे. द इकॉनमी इज़ गोना सफ़र एंड इसके रिप्रकशंस बहुत आगे जाके नज़र आएंगे. द फैक्ट दैट बी रेडी फॉर एनीथिंग, ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट है. हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं रेडी इसके लिए. मेरी इल्तिजा है बहुत लोगों से कि ये अब आई थिंक कहना बंद कर दें कि जी गवर्नमेंट हमें संभाल नहीं रही, गवर्नमेंट हमें संभाल नहीं सकती. जी अब आप आई थिंक एवरी मैन एंड वुमन फॉर देमसेल्व्स हो गया कि आई थिंक आप अपने आप को ख़ुद संभालें. द फैक्ट दैट यहाँ पे अब डिपेंड करना, शायद अब वी ऑलरेडी नो अबाउट आवर कंट्री सिचुएशन, हमें ऑलरेडी पता है हमारी कंट्री की कैपेसिटी क्या है. आई डोंट थिंक वी आर इन अ पोजिशन टू नाउ एक्सपेक्ट अ लॉट. टू मच एक्सपेक्टेशन आई थिंक हमारे लिए अब शायद ठीक नहीं है. हमें ख़ुद चीज़ों को देखना पड़ेगा, ख़ुद चीज़ों को संभालना पड़ेगा और डिसीजंस खुद लेनी पड़ेंगी. सो अगर वही बात है, US, इटली, यू हैव UK, ऑल दीज मेजर कंट्रीज़, अगर वो इतने मुश्किल के थ्रू गुजर रही हैं, आई थिंक वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. वी कैन नॉट बी इन ए माइंड सेट कि जी हमारे साथ नहीं होगा. अगर उनके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. ये दुनिया के हर कोने में पहुंच के है. आई थिंक अब ये दिमाग से ख्याल सारे निकाल दें कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता या हम इम्यून हैं इससे, या जी
दिस इज़ अ टेस्ट. ये हर कंट्री के लिए एक टेस्ट है, हर कंट्री के हर फर्द के लिए एक टेस्ट है. एंड इंशाल्लाह आई होप वी गेट थ्रू दिस एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, और एक दूसरे के बारे में आप सोचना शुरू कर दें. हमारे बारे में एक अपने लिए तो सोचें, बट दूसरों के बारे में जब तक नहीं सोचेंगे आई थिंक तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो once again, thank you so much, everyone. Thank you, Dr. Sadia. Thank you, Dr. Ijaz. Thank you, Kaswar Hafiz, for being a part of this podcast, for educating people that there are some differences between fact and WhatsApp news. So once again, thank you very much for this, and inshallah, looking forward to reading a lot more from you, or basically I will also share the Express Tribune column from Dr. Ijaz in the description below this podcast. So again, thank you very much, honestly, for Thank for you. watching. Yes. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Take Allah care. Hafiz. Allah Allah Hafiz. Hafiz.